Assalamu alaikum listeners, please subscribe my channel, also like and share it. आज जो मैं कंप्लीट नावल रीड करने जा रही हूँ वो है रंग बदलता आसमान, जो कि तहरीर है साहिबा फिरदौस की। लेट्स स्टार्ट इट। उतरन इस लफ्ज़ से वो सिर्फ आशना थी, मगर आज हकीकी मायनों में उसे उतरन की मायने समझ आई थी। अबीहा अहमद, जो हमेशा से सामिया मुराद की उतरन पहनती आई थी, आज वो अबीहा अहमद की उतरन को ही कबूल कर रही थी ना अजीब बात। अबीहा अहमद की उतरन कबूल करने में वो कभी आर महसूस ना करती, मगर इस दिल का क्या करती जो बुरी तरह किरची किरची हुआ था। उस शख्स को कैसे कबूल करती जो जाने अनजाने में उसकी अंदरूनी तोड़ फोड़ का सबब था, जिसने उसके दिल को, उसके जज्बातों को अपने लफ्ज़ों की मार मार कर कुचल दिया था। काश ये दिन आने से पहले ही वो अपने हक़ में कोई बेहतर फ़ैसला कर लेती। काश कि वो अपने लिए किसी और रास्ते का इंतखाब कर लेती, तो उसका रास्ता वापस उस शख्स की तरफ नहीं जाता। बहुत सारे काश थे जो उसके इर्द गिर्द घूमकर उसे पछतावे में मुब्तला कर रहे थे। वो शख्स भी मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर लगा करता था, मगर अब मैं उस शख्स से नफ़रत करती हूँ। मैं कभी उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूँगी। खुद से बार बार कहकर ये अल्फाज वो फिर दोहराकर फुट फुट कर रोने लगी। 3 साल पहले अचानक लगने वाले उस गहरे सदमे से वो खुद को बमुश्किल संभाल पाई थी। काफ़ी मुश्किलात पार करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना पाई थी, मगर आज फिर इल्हान मुराद नाम का पत्थर अभी पुरसकून हुई झील को फिर मुंतशिर कर गया था। फिर उस झील में ऐसा इर्ताश बरपा हुआ जो किसी भी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा था। जिस शख्स को भूलने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती माहों साल गंवा दिए थे, उसी शख्स को ज़ुहैब भाई उसकी ज़िंदगी का हुक्मरान बनाने जा रहे थे। क्या ही अच्छा होता जो वो पहले ही खुद उसके लिए ज़िंदगी को आसान कर देती, खुद, जब उसके पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन थे। मगर जब अकल पर पर्दा पड़ जाता है तो नुकसान भी हमारा होता है। इतनी बड़ी दुनिया में उसकी इंतहावी नज़र किसी पर ठहरी नहीं थी, या शायद उसने इल्हान मुराद के नाम पर अपने दिल की किताब बंद कर दी थी। वो नहीं तो फिर कोई भी नहीं। हाँ, शायद ऐसा ही था। ज़िंदगी के कीमती माहों साल बर्बाद होने के बाद, सारी आस की डोरियों का सिरा छूटने के बाद जो मिल रहा था, तो दिल में कैसी दर्द की लहरें उठ रही थीं। खट खट खट, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ के साथ आयमा की आवाज़ आई। साइमा, जल्दी बाहर निकलो। उनकी पाटदार आवाज़ पर उसने अपनी अजियतनाक सोचों को पसे पुश डालकर वो अरूसी जोड़ा उठा लिया जो अबीहा अहमद ने अपने निकाह के दिन पहना था। साथ ही वो जेवरात भी जो अबीहा के थे। जहाँ ज़िंदगी की शुरुआत ही एक बढ़ते हुए शख्स के साथ हो रही थी, तो उसे भी अबीहा का रूसी जोड़ा ज्वेलरी पहनने में कोई कबाहत नज़र नहीं आई थी। उसने एक निगाह उस लिबास पर डाली जो महरून कलर का था, जिस पर जरी का काम था, जिसे खुद अबीहा ने अपने हाथों से बनवाया था। उसे आज भी याद था, अबीहा ने उस खूबसूरत से जोड़े को पहली बार उसे ही दिखाया था और कहा था, साम्या देखो तो ये जोड़ा कैसा है। वो जो अपने कमरे के दरीचे से करमजी आसमान पर नज़र जमाए खड़ी थी, अबीहा की आमद पर चौंक कर मुड़ी थी। नज़रें सीधे उसके मरमरी हाथों में थामे हुए खूबसूरत जोड़े पर पड़ी थीं। वो जोड़ा देखकर दिल में अजीब सी चुभन हुई थी। चंद सेकंड के लिए दिल थम सा गया था, मगर सर्द हवा के झोंके ने उसे बेवक्त अपने दर्द में झांकने से रोका था। वो एकदम होश में आई थी। बहुत खूबसूरत है। अपने लहजे के भारीपन पर काबू पाते बमुश्किल अल्फाज अदा किए। साम्या, ये जोड़ा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। इस रूसी लिबास से मेरे बहुत सारे जज्बात वाबस्ता हैं। ये जोड़ा महज मलमल के कपड़े से नहीं बना है, बल्कि इसमें मेरे और इल्हान के खूबसूरत और खालिस जज्बात भी शामिल हैं, जो हमवक्त मुझे इल्हान की बेतहाशा मोहब्बत का एहसास दिलाएंगे। उस पल साम्या के दिल के साथ साथ अंगीठी में जल रही लकड़ियों में नन्ही नन्ही चिंगारियां फूटी थीं। वो चंद कदमों का फासला तय करके अबीहा के बिल्कुल पास आई और इस जोड़े पर हाथ फेरते हुए बोली, जानती हो अबीहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जिसका कासा मोहब्बत से भरा हुआ है, वरना कुछ लोग मोहब्बत के बदले अपने बदसूरत रवैये तोहफे में देते हैं। मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों के ये जज्बात एक दूसरे के लिए हमेशा कायम रहें। उसकी बात पर अबीहा के चेहरे पर रोशनी की किरणें फूट पड़ीं। वो बेसाख्ता साम्या को खुद से भींचे गई। दूसरी तरफ बहुत सा रो चुकने के बावजूद अब भी कुछ बचे हुए आंसू आंखों से बहकर गालों पर फिसल गए थे। तुम इतनी मायूसी भरी बातें क्यों कर रही हो साम्या? मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। उसकी बात पर साम्या
دل و جان سے تڑپ اٹھی تھی۔ وہیں کہیں ابیحہ احمد کے فرشتوں نے آمین کہا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹخا۔ نظریں پھر میرون کلر کے بنے اس ململ کے روسی لباس پر پڑیں جو جوڑا اس کے لیے باعث اذیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ لباس لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سجاد مراد اور شہباز مراد دو بھائی تھے۔ سجاد مراد گھر کے سب سے بڑے تھے اور ان کی اور شافیہ بیگم کی دو اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا زہیب مراد اور اس سے 6 سال چھوٹی سامیہ مراد۔ شافیہ بیگم سامیہ کی پیدائش کے وقت ہی جاں بحق ہو چکی تھیں، جس کے بعد سامیہ کی پرورش سجاد صاحب نے کی تھی۔ دوسرے نمبر پر شہباز مراد تھے۔ ان کی اور شبینہ بیگم کی ایک ہی اولاد نرینہ تھی۔ الہان مراد ابیحہ احمد شبینہ بیگم کی بہن کی بیٹی تھی۔ بہن اور بہنوئی کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد ابیحہ احمد مراد ہاؤس آ گئی تھی۔ سامیہ جسے ہمیشہ اپنی بہن نہ ہونے کا ملال رہتا تھا، وہ کمی ابیحہ احمد کے دم سے پوری ہو چکی تھی۔ 6 سالہ ابیحہ کو دیکھ کر سامیہ کو دلی خوشی ہوئی۔ 8 سالہ سامیہ ابیحہ احمد کو اپنی بہن کی طرح ہی سمجھا کرتی تھی اور ابیحہ احمد کو بھی ایک سچی پرخلوص دوست مل چکی تھی۔ سجاد مراد کی مراد ہاؤس میں حکومت قائم تھی۔ سجاد مراد اصول پرست اور سخت گیر طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے اشارے کے بنا گھر میں پتہ بھی نہ ہلتا تھا۔ انہی کی شخصیت کا تھوڑا تھوڑا اثر زہیب مراد اور الہان مراد میں بھی آیا تھا۔ وہ دونوں بھی اپنی بات پر اڑ جانے والے تھے، اپنی ہر بات کو منانے کی خود میں استطاعت رکھتے تھے۔ سجاد مراد کافی دور اندیش تھے، اس لیے انہوں نے بچوں کے جوان ہونے سے پہلے ہی گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پہلا پورشن ان کا تھا، دوسرا شہباز مراد کا، جس میں وہ عیش و عشرت کی ہر چیز میسر تھی۔ سجاد مراد کو شہباز مراد اپنے والد کی طرح مانتے تھے۔ وہ جو فیصلے لیتے اس پر بنا سوال کیے سر تسلیم خم کرتے۔ سجاد مراد بظاہر سخت نظر آتے تھے، مگر ان کا اندرون اتنا ہی نرم تھا اور وہ اتنے ہی رقیق القلب تھے۔ مگر انہوں نے سب کے سامنے ایسا سختی کا خول خود پر چڑھا رکھا تھا جس سے ہر کوئی ان کی شخصیت کے روپ میں آ جاتا۔ ابیحہ احمد کو انہوں نے بالکل سامیہ کی طرح سمجھا تھا۔ وہ ابیحہ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی سامیہ سے کرتے تھے، اس لیے ابیحہ اپنی خالہ کے پوشن میں کم اور ان کے پوشن میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ ابیحہ سے محبت ہی تھی جو انہوں نے ابیحہ احمد کی نسبت زہیب مراد سے اور سامیہ مراد کی نسبت الہان مراد سے طے کرتی تھی۔ بڑوں کے اس فیصلے سے صرف دونوں بہن بھائی ہی واقف تھے۔ ان کے برعکس ابیحہ احمد اور الہان مراد اس فیصلے سے بالکل بے خبر تھے۔ سامیہ مراد بچپن سے اپنے نام کے ساتھ الہان کا نام سنتی آ رہی تھی، اس لیے الہان مراد کے لیے اس کے جذبات میں بدلاؤ آنا فطری سی بات تھی۔ جب بھی کوئی اس کے سامنے الہان مراد کا نام لیتا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتیں۔ تنہائی میں وہ الہان مراد کو سوچ سوچ کر مسکراتی رہتی۔ سامیہ مراد الہان مراد سے بچپن سے ہی محبت کرتی تھی اور اس بات سے بالکل بے خبر الہان مراد کا دل تو ابیحہ احمد کے نام کی مالا جپتا تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے الہان مراد ابیحہ احمد کا اسیر ہو چکا تھا۔ اب تو عالم یہ تھا کہ وہ ابیحہ احمد کے بنا سانس لینا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور ابیحہ احمد کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ سامیہ مراد بھی ابھی یونیورسٹی سے گھر لوٹی تھی، تب اسے اپنے روم میں اپنا وارڈروب کھنگالتی ہوئی ابیحہ احمد نظر آئی۔ ان دونوں کے درمیان تعلق ہی ایسا تھا کہ وہ بے دھڑک ایک دوسرے کی چیزیں لے لیتی تھیں۔ سامیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے سے تسمے کھولتے ہوئے بولی، تمہیں میرا بلیک ڈریس پسند تھا نا؟ ابیحہ احمد جان گئی تھی کہ روم میں سامیہ بھی موجود ہے، اس لیے بغیر چونکے اپنی نگاہیں وارڈروب میں ٹنگے اس کے مہنگے لباس پر ٹکاتے ہوئے بولی، ہاں چاہیے تو تھا، مگر مجھے پتہ ہے تم وہ ڈریس مجھے کبھی نہیں دو گی۔ اس کی بات پر سامیہ مسکراتے کشادہ دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، تم بھی کیا یاد رکھو گی ابیحہ احمد، رکھ لو وہ ڈریس اور جی لو اپنی زندگی۔ اس کی اس آفر پر ابیحہ جل کر بولی، جانتی ہوں کس لیے اس قدر کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا۔ وہ ڈریس 2-3 بار پہن کر اب تمہارا جی بھر گیا ہے تو وہ مجھے دان کر رہی ہو۔ اس کی صاف گوئی پر سامیہ اپنی جگہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ اسے کچھ نہیں سوجا تو بیڈ سے کشن اٹھا کر اس پر نشانہ تان کر بولی، کتنی کمینی ہو نا تم۔ کشن کو کیچ کرتے ہوئے ابیحہ بھی اسی کے انداز میں بولی، ہاں مگر تم سے کم۔ اس بات پر سامیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ابیحہ اسے گھورتی رہ گئی۔ سامیہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ ابیحہ کو اپنی اترن دان کر رہی ہے، اور ابیحہ احمد بھی اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اترن سامیہ مراد کو ہمیشہ کے لیے سونپ دے گی۔ سجاد صاحب اور شہباز صاحب کا مشترکہ لیدر کا بزنس تھا۔
جو دونوں بھائی سنبھال رہے تھے، مگر دونوں کے بعد وہ بزنس زہیب اور الہان کو سنبھالنا تھا۔ زہیب نے اپنے بابا کو سہارا دینے کے لیے 2 سال قبل ہی بزنس سنبھال لیا تھا، جبکہ الہان لندن میں بزنس کی ڈگری لے رہا تھا اور یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا، جسے مکمل کرتے ہی اسے واپس لوٹنا تھا۔ سامیہ بھی ایسے ہی کر رہی تھی اور ابیحہ کو رنگوں سے جنون کی حد تک محبت تھی، اس لیے وہ شہر کی جانی مانی فیشن ڈیزائنر تھی۔ الہان 4 سال بعد اپنے گھر آ رہا تھا۔ اس کے آنے پر گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دونوں پورشن میں شادی کا سماں تھا، ڈھیروں ڈھیر تیاریاں ہو رہی تھیں اور ایک ساتھ 2 دل ایک ہی شخص کے تمنائی بنے بیٹھے تھے۔ دونوں کا دل بس ایک نام پر آ کر ٹھہرتا، وہ تھا الہان مراد۔ الہان مراد جیسے کوئی امرت تھا جسے پیتے ہی وہ دونوں اس کی محبت میں امر ہو جانا چاہتی تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنے جذبات چھپائے رکھتی تھیں تاکہ دل میں چھپے بھید عیاں نہ ہو جائیں۔ دونوں بھی ایک دوسرے سے چھپے اس کے انتظار میں گھڑیاں گن رہی تھیں، مگر وقت تھا کہ سالوں پر محیط ہو چکا تھا، گزر کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ طویل انتظار کے بعد اس کی زندگی میں وہ دن آ گیا جب الہان مراد کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے روم میں کھڑی تیاری کر رہی تھی، خود کو اپنے محبوب کے لیے سنوار رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آج اتنی خوبصورت لگے کہ الہان مراد کی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اس کے وجود سے نہ ہٹیں۔ نیچرل کلر کی لپسٹک کا فائنل ٹچ دے رہی تھی، تبھی ملازمہ نے دروازے پر دستک دے کر اس کی توجہ حاصل کی۔ بیوی جی، جلدی نیچے آئیں، الہان صاحب آ گئے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی اور خود سے کہنے لگی، بالآخر میرا انتظار تمام ہوا الہان مراد، تم آ ہی گئے۔ خود کو دیکھتے ہی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ ٹھہری، پھر اس نے جلدی سے لپسٹک اپنے ہونٹوں پر پھیری اور سنگھار میز پر دھرے اپنے جھمکے اٹھا کر پہن کر وہاں سے چل پڑی تھی۔ وہ نیچے لاؤنج میں پہنچی تو اس نے دیکھا سربراہی کرسی پر اپنے دونوں ہاتھ کرسی پر ہتھے پر ٹکائے، پیر پر پیر جمائے سجاد صاحب الہان کی کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ اس نے دروازے کی اوٹ سے سر نکال کر الہان مراد کو دیکھنا چاہا، مگر اس کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے دروازے کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ ہاں، البتہ اس کے سیاہ چھوٹے چھوٹے کٹے بال ضرور نظر آ رہے تھے۔ اس کی پشت کو دیکھ کر سامیہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ ابھی تو اس نے اپنے محبوب کی نظروں سے نظریں بھی نہ ملائی تھیں تو یہ عالم تھا، اگر اسے دیکھ لیتی تو کیا کر بیٹھتی۔ اپنے بے ترتیب ہوتے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور سب کو ایک ساتھ سلام کر بیٹھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر سب نے مشترکہ جواب دیا۔ الہان مراد نے نہ صرف اس کے سلام کا جواب دیا تھا بلکہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ایک پل کے لیے سامیہ مراد کے قدم تھم گئے تھے، دل کی بیٹ مس ہوئی تو پھر اسی اعتماد سے چل کر سب کے درمیان آ بیٹھی۔ الہان نے رسمی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے پوچھا، اور کیسی ہو سامیہ؟ اس کے اس معمول سے سوال پر دل دھک دھک کرنے لگا، لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ ابھری۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ پہلے ہی خوبرو تھا، مگر بیرون ملک جا کر اس کی شخصیت میں مزید نکھار آ چکا تھا۔ اس کی براؤن بڑی بڑی روشن آنکھوں میں اعتماد کی چمک تھی، اداس لبوں پر دھیما تبسم بکھرا ہوا تھا۔ بھئی ہم بھی ٹھیک ہیں، مگر مجھے اپنے آس پاس کے لوگ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ شرارتی نظریں خود سے ناراض سی ابیحہ احمد کے چہرے پر ٹکائے وہ سامیہ مراد سے کہہ رہا تھا۔ اس کی معنی خیز بات کا مطلب سمجھے بغیر سامیہ مراد مسکرا اٹھی تھی۔ الہان مراد کو دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر وہاں رہی تو اس کا دل سینے کی دیوار پھلانگ کر اس کے پہلو میں آ جائے گا، پھر وہ اپنا بھرم کیسے قائم رکھ پائے گی؟ کہیں اس کا سالوں سے چھپا بھید نہ کھل جائے۔ الہان مراد کی آمد کی خوشی میں ڈنر کا اہتمام سجاد صاحب کے پوشن میں کیا گیا تھا۔ ڈنر کے بعد الہان نے سب کو اپنے لائے ہوئے تحفے باری باری دیے۔ وہ سب خوشی خوشی اپنے تحفے کھول کر دیکھ رہے تھے۔ سامیہ کو اس کا تحفہ دینے کے بعد وہ ابیحہ کی طرف بڑھا تھا۔ کسی بات پر الہان مراد سے ناراض سی ابیحہ نے جھجکتے ہوئے تحفہ لے لیا، مگر تحفہ لیتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان خوبصورت ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر الہان کی نظریں اس کے چہرے پر پڑیں تو اس کا جی چاہا زور سے قہقہ لگائے۔ تبھی اس نے سب سے نگاہ بچاتے ابیحہ کا سر ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تو اور تھوڑا اس کے قریب جھک کر سرگوشی نما لہجے میں بولا، بس اتنی سی قربت پر گھبرا گئی، ابھی تو میری محبت کی شدتوں کو بھی محسوس کرنا ہے۔ اس کی سرگوشی پر ابیحہ کا چہرہ گلنار ہو گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس کی جذبات سے بھری بولتی ہوئی آنکھیں ابیحہ احمد سہار نہ پا رہی تھیں اور حیا سے پلکوں کی باڑ گرا گئی۔ اس کی اس ادا پر الہان اپنی مسکراہٹ دبا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا سرخ چہرہ کسی کو نظر آتا،
وہ اپنا سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ متبسم نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ یہ دل بھی کتنا نادان ہوتا ہے نا، کسی کی ایک مسکراہٹ کو محبت سمجھ بیٹھتا ہے، جیسے سامیہ مراد سمجھی تھی۔ الہان مراد کو آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، تب سجاد صاحب نے ان چاروں کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی یہ بات زہیب کے کانوں پر پڑی تو زہیب اپنی جگہ تلملا سا گیا۔ وہ ابیحہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی کلاس فیلو آئمہ سے محبت کرتا تھا اور یہی بات وہ بابا جان کو بتانا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ اس وقت بابا جان کے روم میں بیٹھا ان سے کہہ رہا تھا، بابا جان پلیز، جو ہو رہا ہے اسے ہونے سے روک دیں، کیونکہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ بابا جان جو عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے، راکنگ چیئر پر بیٹھے تسبیح کر رہے ان کے ہاتھ تھم گئے۔ زہیب کی بات سن کر وہ سخت مشتعل ہوئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابیحہ اور تمہاری نسبت بچپن سے طے ہے، پھر تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ان کی بات سن کر وہ سر جھکا کر شرمندگی سے بولا، بابا جان میں سخت شرمندہ ہوں، مگر آپ بھی تو دیکھیں، اگر میں نے آپ کے دباؤ میں آ کر ابیحہ سے شادی کر بھی لی تو وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، کیونکہ میں ابیحہ سے نہیں آئمہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ دیدہ و دانستہ ایسی غلطی نہیں کریں گے جس پر بعد میں آپ کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ زہیب کی بات سن کر بابا جان بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے، تبھی سختی سے حکم سنا گئے، تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ ان کے حکم پر زہیب سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا اور بابا جان کی پرسوچ نگاہیں دیوار پر جا کر ٹک گئیں۔ ان دنوں سامیہ مراد کی خوشی آسمانوں کو چھو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی بڑوں کے درمیان کی بات اب سب کو پتہ چل چکی ہے۔ تبھی وہ الہان مراد سے اس کی رائے جاننے آئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ الہان مراد کو اس کی ہم سفری منظور ہے یا نہیں۔ ابھی وہ الہان کے روم کے دروازے تک آئی تھی، تبھی اسے ادھ کھلے دروازے سے الہان مراد کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ وہ اپنی ماں شبینہ بیگم سے کہہ رہا تھا، موم، آپ نے اور بابا نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں سامیہ مراد سے شادی کروں گا، جو قبول صورت بھی نہیں ہے؟ کیا وہ میرے پہلو میں کھڑی اچھی لگے گی؟ الہان مراد کے یہ الفاظ سامیہ کو سن کر گئے تھے۔ اور آپ جانتی ہیں نا، میری آئیڈیل ابیحہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سامیہ کے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اس جیسی لڑکی میری محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ بابا جان تک میرا انکار پہنچا دیں، ورنہ میں خود تایا جان کو انکار کر دوں گا۔ اس وقت الہان کی آنکھوں سے شعلے ٹپک رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنی محبت کے درمیان دیوار کی طرح ہائی ہوئی کھڑی سامیہ مراد کو ختم کر دے۔ تیز تیز سانس لیتے اس نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ اس کی اپنے بارے میں رائے سن کر سامیہ مراد کے اندر جھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ بے ساختہ امٹتی اپنی چیخ کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھتے باہر آنے سے روکا اور دیوار سے چپک کر الہان مراد کی دل کو لہو لہان کر دینے والی باتیں سنتی رہی۔ شبینہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھیں، بالکل صحیح کہا تم نے، سامیہ مراد اس قابل نہیں کہ وہ تمہارے پہلو میں کھڑی رہ سکے، کجا کہ اسے شادی۔ شبینہ بیگم کا لہجہ کافی تضحیک آمیز تھا۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم ابیحہ سے شادی کرو۔ میں نے ہمیشہ سے ابیحہ کو اپنی بہو کے روپ میں چاہا ہے، مگر بھائی صاحب کے فیصلے کے آگے مجھے ہتھیار ڈالنا پڑا۔ تم جانتے ہو تمہارا باپ کبھی اپنے بھائی کے سامنے منہ کھولنے پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے تم خاموشی سے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، ورنہ تمہارا باپ تمہیں آگ کر دے گا۔ ان کی باتیں سامیہ مراد کو آئینہ دکھا گئی تھیں۔ کیسا دن تھا آج! درپردہ خونی رشتوں کے چہروں پر اوڑے نقاب چاک ہو رہے تھے۔ نہیں موم، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں تایا جان کے فیصلے کا تابع نہیں ہوں۔ تایا جان کوئی کسائی نہیں ہے جو میرے انکار کرنے پر میرا سر کاٹ دیں گے، اور نہ ہی بابا جان کو میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ اس وقت دونوں ماں بیٹے کے لہجے سے سامیہ مراد اور سجاد صاحب کے لیے نفرت متحشا تھی۔ الہان کا تو جیسے بس نہیں چل رہا تھا، وہ سامیہ مراد کو کچھ کر بیٹھتا۔ وہ اپنی بات پر عمل کرتے وہاں سے جانے لگا تھا، شاید سجاد صاحب کے پاس جا رہا تھا، مگر اس کے خطرناک تیور دیکھ کر شبینہ بیگم اس کی طرف لپکیں اور اسے سمجھاتے ہوئے بولیں، الہان پلیز کول ڈاؤن، میں تمہارے بابا کو سمجھاؤں گی، تم صبر کرو۔ ان کے کافی سمجھانے پر وہ شاید سمجھ چکا تھا، تبھی خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ناک اور لبوں کے درمیان چپکے ہوئے تھے اور وہ لمبی لمبی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ اس طرح وہ شاید اپنے اندر اٹھ رہے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ باہر دیوار سے چپکی کھڑی سامیہ نے اپنی انگلیوں کی پور سے آنسو پوچھے اور حیرانی سے انہیں دیکھا۔ یہ آنسو اتنے عذرا تو نہیں تھے جو ایسے بے دکھ شخص پر خرچ ہوتے۔
جس کے پاس اسے دینے کے لیے عزت تک نہیں تھی؟ تمہیں محبت کرنے کا کرینہ یاد نہیں تھا؟ الہان مراد تو کم از کم اسے ذلیل بھی نہ کرتے۔ پھر ایک گھائل نظر اس شخص پر ڈال کر وہ جس خاموشی سے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ شکستہ اور ریختہ سی وہ اپنے روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابیحہ جو زیادہ تر وہیں پائی جاتی تھی، وہ اس کے اداس اور پرملول چہرے کو دیکھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر نرمی سے بولی، کیا بات ہے، ایسے اداس کیوں نظر آ رہی ہو؟ ابیحہ کی بات پر وہ خود پر ضبط کرتے مسکرا کر بولی، دیکھو نا ابیحہ، بابا جان نے کیسا بے جوڑ فیصلہ کیا ہے۔ تم تو جانتی ہو نا بابا جان کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں بابا جان کے اس فیصلے سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں۔ کہاں الہان مراد جیسا خوبصورت مرد اور کہاں سامیہ مراد جو قبول صورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا بھی بھلا کیا جوڑ بن سکتا ہے؟ اس کی باتیں ابیحہ کو تڑپا گئی تھیں۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو سامیہ، تم تو لاکھوں میں ایک ہو۔ لوگوں نے تمہیں صرف تمہاری شکل سے جج کیا ہے، مگر میں جانتی ہوں تم ظاہری اور باطنی کتنی خوبصورت ہو۔ اس کی باتیں سامیہ کے جلتے دل پر مزید آگ لگا رہی تھیں۔ تب وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، ابیحہ، میں ابھی کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز تم میرا انکار بابا جان تک پہنچا دو۔ اپنی اور زہیب کی شادی کا سن کر تو ابیحہ مراد کے چہرے کی شادابی ان دنوں کہیں گم ہو چکی تھی۔ ہر دم چہکنے والی ابیحہ احمد کا چہرہ ایک دم سے مرجھا چکا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی جان جانے لگی تھی کہ وہ کیسے الہان کے سامنے کسی اور کی ہو کر رہے گی، کیسے وہ زہیب سے شادی کرے گی۔ مگر سامیہ کی بات سن کر اس کی بانچیں کھل ہی اٹھی تھیں، مگر اس نے سامیہ پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، سامیہ، اگر تم انکار کرنا چاہتی ہو تو بے شک کرو، مگر یوں خود کو اپنی نظر میں مت گراؤ۔ اس کی بات پر سامیہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ احاطہ کر گئی۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ وہ کافی جذباتی لڑکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جوش اور جذبات میں آ کر کیا کچھ غلط کر جاتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اسے یوں جاتے دیکھ کر ابیحہ اپنی جگہ متحیر سی ہو کر رہ گئی۔ تبھی عقب سے آواز لگا کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، سامیہ، تم یوں کہاں جا رہی ہو؟ اس کے سوال پر سامیہ کے چہرے پر کاٹدار مسکراہٹ در آئی۔ وہ اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود آئینے میں نظر آتے اپنے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، ابیحہ، میں ہم سب کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے جا رہی ہوں۔ میں بابا جان تک اپنا انکار پہنچانے جا رہی ہوں۔ اس کی بات پر ابیحہ اپنی جگہ ششدر سی ہو کر رہ گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں پائی اور سامیہ بابا جان کے پاس چلی گئی۔ روم میں خوب اندھیرا تھا۔ سجاد صاحب اپنا رخ کھڑکی کی طرف کیے ہوئے تھے۔ باہر سے آتی ہلکی نیلی روشنی اندھیرے کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ ان کی راکنگ چیئر دھیرے دھیرے جنبش کر رہی تھی۔ سیاہ تسبیح کے دانے گر رہے تھے، مگر ان کا ذہن معاف تھا، جس کی وجہ صرف زہیب تھا۔ جب سامیہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اس کی بند مٹھی مزید بند ہو گئی۔ بابا جان! اس کی پکار میں ایک عجیب سا درد بنھا تھا، جس پر سجاد صاحب اپنے خیال سے چونک کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ہاں کہو بابا کی جان! اس کی پکار کے جواب میں وہ ہمیشہ محبت سے جواب دیا کرتے تھے، بابا جان، کیا آپ الہان اور ابیحہ کی شادی نہیں کروا سکتے؟ زہیب کے انکار کے بعد وہ ابیحہ کے لیے کافی پریشان تھے۔ انہیں پچھلے کچھ دنوں سے احساس ندامت نے بے تحاشا گھیر رکھا تھا۔ ابیحہ سے نظریں ملانے کی ہمت وہ خود میں جتا نہیں پا رہے تھے۔ تبھی تو سامیہ کی بات پر وہ بری طرح ٹھٹکے تھے۔ کیوں سامیہ، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ان کی وجہ پوچھنے پر ایک کربناک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ بس بابا جان، میرا جی نہیں چاہتا اتنی جلدی شادی کرنے کو۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے اس جواب پر سجاد صاحب مطمئن نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی اتنا ہی کہہ سکے، ٹھیک ہے۔ نمی سے بھری اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر وہ پلٹنے لگی تھی۔ تب اس کی نظریں اس اندھیرے پر پڑیں۔ بابا جان، اتنے اندھیرے میں مت رہا کریں آپ۔ اتنا کہہ کر لائٹ آن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، مگر سجاد صاحب دیوار پر نظریں جمائے بڑبڑاتے رہے، پگلی، سمجھتی ہے کہ میں اس کے لہجے کے بھاری پن کو بھی پہچان نہیں سکتا؟ بالآخر سجاد صاحب نے زہیب کی آئمہ سے اور ابیحہ کی شادی الہان سے کروانے کا فیصلہ سنا دیا تو شبینہ بیگم کے ساتھ ساتھ الہان بھی حیران ہوا۔ دونوں ہی بغیر تگ و دو کیے اپنے مقصد کو حاصل کر گئے تھے۔ پھر خوش نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے ایک فیصلے سے ان چاروں کو خوش دیکھ کر سجاد صاحب اپنی جگہ مطمئن سے ہو گئے تھے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں انہیں سامیہ کی فکر تھی، جو دن بدن خاموشی اور سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی سنجیدگی سجاد صاحب کو بہت ستاتی، بہت تڑپاتی تھی۔ کچھ دن بعد ان چاروں کی شادی تھی۔ سجاد صاحب چاہتے تھے کہ وہ بھی اپنی پسند بتا دے تاکہ اس کے بھی فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔
तभी वो उसकी पसंद मालूम करने उसके रूम में आए थे। वो अपने बेड पर किताबें फैलाए किसी गहरी सोच में अमीक थी। ये शायद अपने रद्द किए जाने के मलाल में थी। सज्जाद साहब उसके पास आए और उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हुए बोले, क्या बात है मेरी गुड़िया, ऐसी उदास क्यों बैठी है? बाबा जान के सवाल पर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट अहाता कर गई। वो दिल ही दिल में खुद से बोली, बाबा जान, अब आपकी गुड़िया के पास खुश रहने का कोई सबब नहीं है। जो दर्द मुझे उस शख्स ने दिया है वो काबिल फरामोश नहीं है। अब शायद ही कभी आपकी बेटी खुश रह पाए। नहीं बाबा जान, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी। इस कोशिश में उसकी आंखों में नमी सी घुल गई थी। बाबा जान की तेज़ निगाहों से उसकी नमी पोशीदा न रह सकी थी। तभी वो दोस्ताना लहजे में बोले, क्या तुम अपने बाबा को इतना सख्तगीर समझती हो कि वो तुम्हारी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? जहाँ ज़ुहैब की पसंद को अव्वल रखकर मैंने इस बारे में सोचा है, वहाँ तुम्हारी पसंद को कबूल करने में कौन सी कबाहत है? वो जानती थी बाबा जान जितने सख्तगीर नज़र आते हैं वो इतने ही नरम दिल है। वो कभी अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकते। तभी तो वो उससे उसकी पसंद पूछने आए थे। नहीं बाबा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी चंद साल शादी नहीं करना चाहती। आप प्लीज़ मेरे इस फैसले का मान रख लें। उसके लजाजत से कहने पर बाबा जान कुछ नहीं बोले और वापस चले गए। उनके जाते ही वो खुद से बोली, सॉरी बाबा जान, मैं आपकी दिल आज़ारी का सबब बनी हूँ, मगर मैं क्या करूँ? अब ये दिल किसी को भी आबाद नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। इतना कहकर वो अपने घुटनों पर सर देकर सिसकने लगी थी। उसकी सिसकियाँ रूम की दरो दीवार को झंझोड़ कर रख देती थीं। फिर जल्दी आयमा भाभी रुखसत होकर घर आ गईं और इल्हान की ज़िंदगी में अबीहा के आने से बाहर आ गई। बस ख़ज़ां के मौसम आए तो सामिया मुराद के हिस्से में ज़िंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। सब खुश और मुतमईन थे सिवाय उसके। सबकी ज़िंदगी में आसूदगी थी, बस वही थी जिसकी ज़िंदगी उदासी की जद में आ गई थी। वो चाहकर भी इतने बड़े धचके से खुद को संभाल नहीं पा रही थी। गम अपनी पहली मोहब्बत के खोने का नहीं था। गम तो इस बात का था कि इल्हान ने उसकी दिल आज़ारी की थी। बाबा जान ने उसके रोग को अपना रोग बना लिया था। तभी तो एक रात उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। ज़ुहैब और वो बाबा जान को हॉस्पिटल ले आए थे। डॉक्टर्स काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे कि सज्जाद साहब ठीक हो जाएंगे। वो भी यही सोच रही थी कि बाबा जान पहले की तरह बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे, मगर वो नहीं जानती थी कि बाबा जान रख्ते सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। वो नहीं जानती थी कि उसका और बाबा जान का साथ सिर्फ कुछ घंटों का है। बाबा जान अपनी ज़िंदगी को हार बैठे थे, सिर्फ अपनी बेटी की फ़िक्र में खुलकर। जैसे ही डॉक्टर ने रूह फरसा कर देने वाली खबर उन्हें सुनाई तो उसका दिल दहल कर रह गया। वो ज़ुहैब के और अबीहा के सीने से लगकर खूब आंसू बहाती रही थी। बाबा जान की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थीं और वो पत्थर की मूरत बनी अपने बाबा को रंजीदगी से देखती रही। आंखें पथरा गई थीं। दिल चाह रहा था ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोए, मगर आंखें दिल का साथ नहीं दे रही थीं। आंखों ने तो जैसे कसम उठा रखी थी कि वो एक भी आंसू का कतरा नहीं निकलने देंगे। बाबा जान के जाने के बाद घर में एकदम सी उदासी छा गई थी। वो दिन रात अपने रूम में रहा करती थी और बाबा जान की मग़फ़िरत की दुआएं किया करती थी, नमाज़ें अदा किया करती। उसकी नमाज़ें तवील से तवील होती जा रही थीं। इस दौरान वो दुनिया से पूरी तरह कट कर रह गई थी। ज़ुहैब सुबह का ऑफिस जाता तो रात को ही लौटता था। अब घर में आयमा भाभी की इजारादारी कायम हो गई थी। आयमा ने अपनी पसंद से घर की सेटिंग की थी, अपनी पसंद के खाने पकाती और वो कुछ ना कहती। वो जो पकाती वो चुपचाप खा लेती, जो वो कहती चुपचाप सुन लेती। सामिया ने शहबाज साहब के पोषण में जाना भी तर्क कर दिया था। अबीहा कितना बुलाती थी उसे, कभी कभी तो वो खुद उसे लेने आती और अपने साथ चलने पर इसरार करती। शबीना बेगम भी कितनी बार शिकवा करती उसके ना आने का, मगर वो कोई ना कोई बहाना खड़ा करके इनकार कर देती। वो जब भी आंखें बंद करके अपनी ज़िंदगी की बदलती रुत के बारे में सोचती तो आंखें नम हो जाती थीं। अब वो अक्सर सोचने लगी थी कि कितनी छोटी सी ज़िंदगी होती है हमारी और उसमें गमों की रुत इतनी लंबी होती है कि पता ही नहीं चलता कब हम खुश हुए थे, कब खुशियों ने हमारे कदम चूमे थे। उसे भी अब यही लगने लगा था कि वो बहुत अरसे से मुस्कुराई नहीं थी। जब भी वो आईने में अपना चेहरा देखती तो लगता ही नहीं कि उसका वही चेहरा जिस पर हमवक्त मुस्कुराहट होती थी। ये चेहरा तो बिल्कुल अनजान सा था, जिसको देखकर लगता कि खुशियों ने यहाँ कभी दस्तक ही ना दी थी। जब सब कुछ अजनबी होकर रह गया था तो उसे अपना आप भी अजनबी सा लगने लगा था।
اب تو اس نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کو وہ نہیں گزار رہی تھی، زندگی اسے گزار رہی تھی۔ تبھی انہی دنوں اسے شبینہ بیگم کے بیمار ہونے کی خبر ملی تھی۔ وہ مارے مروت کے شبینہ بیگم کو دیکھنے شہباز صاحب کے پوشن میں چلی آئی تھی۔ شہباز صاحب کے پوشن میں اس وقت بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہباز صاحب پتہ نہیں کہاں تھے۔ شبینہ بیگم اپنے روم میں آرام کر رہی تھیں۔ ابیحہ بھی شاید اپنے روم میں تھی یا پھر باہر گئی ہوئی تھی، اسے پتہ نہیں چلا۔ ہاں البتہ الہان مراد لاؤنج میں موجود صوفے پر بے ڈھنگے انداز میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیر صوفے کے ہتھے سے نیچے کو جا رہے تھے، جبکہ وہ جسے وہ کبھی کبھار جھلاتا تھا۔ اسے دیکھ کر سامیہ کے اعصاب تن گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے واپس مڑنے والی تھی کہ الہان نے اسے آواز لگا دی تھی، اے رکو، بغیر ملے کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر سامیہ کے قدم تھم گئے تھے۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں اور خود پر ضبط کے پہرے چڑھاتے واپس پلٹ گئی۔ وہ مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا، اس لیے واپس جا رہی ہوں۔ اس کے اپنے متعلق خیالات سننے کے بعد یہ اس سے پہلا سامنا تھا۔ وہ سوچتی تھی جب بھی اس کا سامنا الہان مراد سے ہوگا تو اس کے دل کی حالت اس پر عیاں ہو جائے گی، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا اور خود پر اتنے خول چڑھا دیے تھے کہ اس کے خول چاک کرنے والا چکرا کر رہ جاتا۔ اور ویسے بھی کسی دانشور نے کہا ہے، اپنے دل کی حالت ایسے شخص کے سامنے کبھی نہیں گرنے دینا چاہیے جس کو ہمارے جذبات کی قدر نہیں ہے۔ ایسے لوگ بہت سنگ دل ہوتے ہیں جو ہمارے دل کا راز پا کر ہمارے ہی دل کو ہتھیار بنا کر ہمیں شکست سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے خود کو وقت آنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا، اور اب وہ ایک مضبوط اعصاب لڑکی تھی۔ کام یاد آ گیا تھا یا پھر مجھ سے بھاگ رہی تھیں؟ ایسا کیا کر دیا میں نے جو تم مجھ سے چھپتی پھر رہی ہو؟ اب کہ وہ اس کے روبرو کھڑا اس سے پے در پے سوالات کیے جا رہا تھا۔ اس کے سوالات کے جوابات تو بہت تھے سامیہ کے پاس، مگر وہ کسی بھی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ آپ میرے لیے اتنے اہم نہیں ہیں کہ مجھے آپ سے بھاگنا پڑے۔ اپنی یہ خوش فہمی آپ دور کر لیں۔ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھتی ہوں، دور سے دیکھ کر بھاگنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ویسے تو میں چھوٹی امی کی عیادت کرنے آئی تھی، مگر اب لگتا ہے یہاں نہ آتی تو زیادہ بہتر تھا۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو زبان تلخ ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے دل توڑنے کا سبب بنتا ہے اس سے تو شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ سامیہ مراد کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو الہان مراد سے نفرت کرنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اپنی بات کر کر وہ جانے لگی تو الہان مراد دروازے کی دہلیز پر ٹانگ اڑائے اس کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنی تھوڑی مسلتے ہوئے بولا، پہلے سے جانتا تھا تم سائے کی کیس ہو، مگر تمہاری باتوں سے آج یقین ہو گیا کہ میری رائے تمہارے بارے میں بالکل درست تھی۔ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری بھی رائے آپ کے بارے میں کم و بیش ایسی ہی ہے۔ اس کی بات کا جواب اسی کے انداز میں دیتی وہ اب مسکرا رہی تھی، اور وہ اپنی شدید تذلیل پر تڑپ کر ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی گھل گئی۔ پھر اسے خبر ملی تھی کہ ابیحہ امید سے ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ خیر یہ سب کبھی نہ کبھی تو ہونا ہی تھا۔ وہ خندہ پیشانی سے اپنی دوستی کا فرض نبھاتے ہوئے ابیحہ کو مبارکباد دینے آئی تھی۔ ابیحہ اپنے اور الہان کی کشادہ سے روم میں آرام فرما رہی تھی۔ تب دستک دے کر وہ روم میں چلی آئی۔ الہان کا روم کسی شہزادے کے خوابگاہ سے کم نہ تھا، ہر قیمتی شے سے مزین۔ کبھی اس نے الہان مراد کی اس خوابگاہ پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھے تھے، مگر اب وہاں کوئی اور تھا۔ اف، کس قدر اذیت ناک تھا اپنی جگہ کسی اور کو دیکھنا۔ اسے دیکھ کر ابیحہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی اور مسکراتے اس کی محویت کو توڑتے ہوئے بولی، سامیہ وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ نا۔ سامیہ اپنی جگہ سے چونکی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں تمہیں مبارکباد دینے آئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتے وہ بیڈ تک آئی تھی اور بولی تھی۔ اس کے مبارکباد دینے پر ابیحہ خوش ہوئی۔ مجھے لگا شادی میں جس طرح تم سب سے چھپتی پھر رہی تھی، یہ خبر سن کر اس بار بھی نہیں آؤ گی۔ جانے انجانے میں ابیحہ مراد پھر اس کے زخم ادھیڑ گئی تھی۔ مجھے لگا شادی میں جس طرح تم سب سے چھپتی پھر رہی تھی، یہ خبر سن کر اس بار بھی نہیں آؤ گی۔ جانے انجانے میں ابیحہ مراد پھر اس کے زخم ادھیڑ گئی تھی۔ تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ خیر مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر، اس گھر میں بھی ایک ننھے مہمان کا اضافہ ہونے والا ہے۔ کیا صرف ابیحہ کو ہی مبارکباد دو گی یا مجھے بھی دو گی؟ اپنے عقب سے الہان مراد کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ اچھل پڑی، پھر ابیحہ کے سامنے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے الہان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہاں بھئی، یہ ہوئی نا اچھی کزن والی بات۔ اتنا کہہ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا
اور اپنے جوتے کے تسمے کھولتے ہوئے ابیحہ سے گویا ہوا، تم نے اپنی دوائی لی؟ ابیحہ کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ حساس تھا۔ اس کی محبت پر ابیحہ کچھ اکتاتے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں بھائی، میں نے دوائی بھی لی اور کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ آپ بینا صبح سے 10 کال کر چکے ہیں اور آفس سے بھی جلدی آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے سکون کا سانس لینے دیں گے بھی یا نہیں؟ ابیحہ کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولا، اگر تمہارا دھیان نہیں رکھوں گا تو تم الٹا میری شکایتیں کرو گی مام سے، اسی لیے میں پہلے ہی اپنا فرض ادا کر دیتا ہوں۔ دونوں اسے فراموش کیے اپنی ہی باتوں میں لگ گئے تھے۔ سامیہ کو اپنا آپ مس فٹ لگا تھا، تب وہ ابیحہ سے اجازت لیتے ہوئے بولی، اچھا ابیحہ، تم آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ اس کے احساس دلانے پر دونوں ہی اپنی باتوں سے چونکے تھے۔ ارے تم ابھی تو آئی تھی اور اب جا بھی رہی ہو؟ میں نہ کہتا تھا یہ لڑکی مجھ سے دور بھاگتی ہے، اب دیکھو مجھے دیکھ کر یہ پھر بھاگنے کی کوشش میں ہے۔ کتنا دوغلا تھا وہ شخص، ہر بار اس کے دوغلے پن پر اپنی جگہ مڑ کر رہ جاتی تھی۔ پھر دونوں کی بات کا جواب دیے بغیر وہ چلی گئی، مگر ابیحہ نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ ابیحہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے بارے میں ہی سوچ کر پریشان ہوتی رہی تھی۔ وہ اپنے روم میں چلے پیر کی بلی بنی یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ عجیب بے چینی اس کی روح کا احاطہ کر گئی تھی۔ کچھ ہی دن پہلے آئمہ بھابھی کی ڈلیوری ہوئی تھی، انہوں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ زہیب آئمہ کے ساتھ اس کے مائکے گیا تھا اور وہ اپنے پوشن میں تنہا تھی۔ ابیحہ کو لیبر پین شروع ہو گئے تھے، اسی لیے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اس کی کنڈیشن کافی خراب تھی، ڈاکٹرز نے فوری طور پر آپریشن کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابھی اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ جب اسے ابیحہ کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بے چین ہو گئی، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ اس نے شہباز صاحب اور شبینہ کو کال کیا تو دونوں نے ریسیو نہیں کیے۔ وہ مزید گھبرا کر واش روم میں گھس گئی اور وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ ابھی وہ مصلی طے کر رہی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے مصلی رکھا اور میز پر رکھے موبائل کو اٹھا لیا۔ اس دوران اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جب موبائل اس نے کان سے لگایا تو دل دہل کر رہ گیا۔ اس کے خدشات، وسوسے بالکل ٹھیک ثابت ہوئے تھے۔ ڈلیوری کے وقت خون زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے ابیحہ جہاں بک ہو گئی تھی اور ساتھ ہی اس کا بچہ بھی۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، اس کا دل ڈوب سا گیا تھا، وہ جہاں تھی وہاں بیٹھی چلی گئی۔ ابیحہ کے جانے کا اسے بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ ابیحہ احمد نہ صرف اس کی دوست تھی بلکہ اس کی غمگسار بھی تھی۔ الہام مراد سے محبت کے علاوہ وہ اسے اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک شیئر کر دیا کرتی تھی۔ زہیب جانتا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ بابا جان کے جانے کے بعد اسے سامیہ کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی ابیحہ کے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا ابیحہ کی سامیہ کی زندگی میں کیا اہمیت تھی، تبھی وہ اب اس کا پہلے سے بڑھ کر دھیان رکھتا تھا۔ زہیب کا یوں ذمہ دار بن کر اپنا خیال رکھنا اسے اچھا لگتا تھا۔ اپنے بھائی کے لیے وہ خوش رہنے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر آئمہ کو زہیب بھائی کا یوں اس کے لاڈ اٹھانا، دھیان رکھنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ اب تنہا اس گھر میں راج کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے سامیہ کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ زہیب نے ایک دو اچھے رشتے بھی دیکھے تھے، مگر وہ نہیں مانی تو زہیب نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ ابیحہ کے بعد الہام مراد بھی تو اب ایک دم سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے یوں ٹوٹا بکھرا دیکھ کر بھی سامیہ کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملی تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا بدلہ پورا ہو چکا ہے، مگر نہیں، وہ سدا کی رحم دل نرم خو تھی۔ وہ الہام مراد کو بھی دکھی اور شکست خوردہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں، مگر اس نے الہام مراد کے لیے اپنا دل بہت صاف کر لیا تھا۔ وہ اسے ایک بار بھی تسلی کے دو بول بولنے نہیں گئی تھی، وہ تو بس اپنی دنیا میں اپنے غم میں مبتلا تھی۔ اسے کہاں الہام مراد کی پرواہ تھی۔ اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اس کے جذبات بھی برف ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی خاطر جاب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جاب کرنے پر زہیب کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اس کی بنسبت آئمہ نے خوب شور مچایا تھا، لیکن زہیب کی ڈانٹ پھٹکار کے بعد وہ خاموش رہ گئی تھی۔ شبینہ بیگم اپنے بیٹے کو یوں اداس اور پریشان دیکھ کر بستر سے جا لگیں۔ وہ اب اکثر بیمار رہنے لگی تھیں، اس لیے ان کے پوشن کے چکر بھی کم لگاتی تھیں۔ ہاں، البتہ شہباز صاحب کبھی کبھار ان سے ملنے آ جاتے تھے، مگر وہ کھل کر بھی ان کی طرف نہیں جاتی تھی۔ وہ ان لوگوں سے قریب تو بہت تھی، مگر دل سے شاید بہت دور ہو چکی تھی۔ آج جب وہ آفس سے واپس آئی تو گھر میں پراضطرار سی سرگرمیاں جاری تھیں۔ ہر روز کی بنسبت آئمہ بہت جاگ رہی تھی اور زہیب بھی خوش تھا۔
शहबाज साहब और शबीना बेगम को अपने पोर्शन में देखकर वो हैरान हो गई। अब शबीना बेगम शाज़ो नादिर ही उनके पोर्शन में आया करती थीं। भाभी ने उनकी खूब आवभगत की थी, जिससे वो मज़ीद हैरान होकर रह गई थी। फिर उनके जाते सारा मामला हल हुआ। वो अपनी गोद में लैपटॉप लिए बैठे ऑफिस का काम कर रही थी जब ज़ुहैब उसके रूम में आया और तमहीद बांधते हुए बोला, सामिया, मैं लंदन शिफ्ट होकर वहाँ अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हें इस तरह तनहा छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी बात पर कुछ पल के लिए सामिया के चेहरे पर तनाव आ गया था, मगर फिर वो खुद को संभालते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ रह लूँगी। उसकी सादगी पर ज़ुहैब हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं गुड़िया, मैं तुम्हें ऐसे तनहा छोड़कर नहीं जाना चाहता। तुम यहाँ तनहा रहोगी तो मेरा वहाँ दिल नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है। ज़ुहैब की बात पर पता नहीं क्यों उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसे जैसे यकीन सा हो गया था कि जिस लम्हे के आने से वो डर रही थी, वो लम्हा उसकी ज़िंदगी में आ गया है। शहबाज चाचा तुम्हारे लिए इरहान का रिश्ता लेकर आए थे। वो इतनी आस और उम्मीद से आए थे कि मैं उन्हें खाली हाथ ना लौटा सका था। मैंने उन्हें हाँ कर दी। मुझे उम्मीद वासिक है कि तुम अपने भाई के फैसले पर कोई सवाल नहीं करोगी। ज़ुहैब ने उसे इनकार का मौका दिए बगैर अपना फैसला सुना दिया। वो अपनी जगह मुतहय्यर होकर रह गई। वो ज़ुहैब से इनकार करना चाहती थी, मगर ज़ुहैब ने उसे इकरार का भी हक नहीं दिया था, कचा कि वो इनकार करती। आज उसका निकाह था इल्हान के साथ और शाम में ही ज़ुहैब की शहबाज साहब और शबीना बेगम के साथ लंदन की फ़्लाइट थी। शहबाज साहब का अब अपने शहर में दिल नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए इल्हान के कहने पर लंदन जाने का फ़ैसला कर लिया था। जो मुख्तसर सा वक्त बचा था, इसलिए ही उसमें ही इल्हान और सामिया का निकाह करना चाह रहे थे। फौरी निकाह का सुनते ही शबीना बेगम के हाथ पैर फूल चुके थे। उन्हें ये तक सुझाई नहीं दिया कि वो सामिया के लिए निकाह का नया जोड़ा ले आती, मगर आयमा की शातिर जहन ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अबीहा का रूसी जोड़ा और ज्वेलरी सामिया को दे दें। शबीना बेगम को अबीहा की उतरन सामिया को देना अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वक्त की किल्लत के बायस उन्हें अबीहा का जोड़ा सामिया को देना पड़ा। अबीहा का लिबास देखकर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसके दिल से कहीं सारी आवाज़ें उठने लगीं। अपने अंदर उठ रही आवाज़ों का शोर दबाते वो तैयार हो गई थी। आयमा उसे 2 बार बुलाने आ चुकी थी। निकाह ख्वाह भी आ चुके थे। इल्हान भी खुद पर जबर करके वहाँ आ गया था। शहबाज साहब के चेहरे पर जो आसूदगी छाई हुई थी, वो काबिल दीद थी। जब वो कबूल का वक्त आया तो एक पल के लिए सामिया का दिल चाहा वो इनकार कर दे, मगर अपने भाई की इज्जत उसके हाथों में थी। अगर वो इनकार करती तो उसके भाई को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उसने उस शख्स को कबूल कर लिया जो उसकी रूह का कातिल था। चंद लोग जो निकाह में आए थे वो खाना खाकर रुखसत हो चुके थे। उन्हें रुखसत करके शबीना बेगम उसे अपने पोर्शन में ले आईं। आज वो उस शख्स की सेज से साई बैठी थी जिसने उसे रद्द कर दिया था। 2 घंटे बाद शबीना बेगम, शहबाज साहब, ज़ुहैब और आयमा रुखसत हो गए थे। शबीना बेगम ने रुखसत होने से पहले ढेरों नसीहतें की थीं, जिस पर वो बेतासीर निगाहों से उन्हें तकती रही थी। ज़ुहैब भी इल्हान से उसका ख्याल रखने का वादा लेकर चला गया था। वो हिल्ला रूसी में बैठी इल्हान का इंतज़ार कर रही थी, मगर उसका इंतज़ार ही रहा था। वो नहीं आया। इल्हान से उसे वैसे भी कोई तवक्कुआत नहीं थी, मगर न जाने क्यों वो उसका इंतज़ार करती रही थी। बावजूद इसके कि उसे अपने तन पर सजा वो जोड़ा कांटों पर लौट रहा था, फिर उसके दिल में पता नहीं क्या समाई। उसने अपना रूसी लिबास उतार कर कॉटन का ड्रेस एक तन कर लिया। वो जोड़ा और ज्वेलरी इल्हान के बेड पर रखकर वापस अपने पोर्शन में आ चुकी थी। इल्हान परेशान हाल सड़कों की खाक छानता थक हार कर घर आ गया था। उसे अपनी ज़िंदगी में आई तब्दीली की खबर नहीं थी। उसे तो खुद की खबर नहीं थी, फिर ये कैसे पता होता कि उसकी ज़िंदगी में सामिया मुराद का इजाफा हो चुका है। चौंका तो वो तब जब वो अपने रूम में आया और उसे अपने बेड पर रूसी लिबास और ज्वेलरी नज़र आई। बिलाखिर उसे याद आ ही गया था कि सामिया उसकी बीवी बनकर यहाँ आई है। सामिया को ढूंढने के लिए उसने अपनी नज़रें इधर उधर अपने पूरे रूम में दौड़ाईं, मगर वो नहीं नज़र आई तो उसे बेसाख्ता अपनी अहानत का एहसास हुआ। नागवारी की शदीद लहर थी जो उसके अंदर दौड़ी थी। उसने अपना कोट सोफे पर उछाल दिया और वॉशरूम में घुस गया। ज़ुहैब के जाने के बाद उसे अपने घर में वहशत सी होने लगी थी। तन्हाई खौफ का बाइस बन चुकी थी। उसने घर की खिड़कियां दरवाजे अंदर से अच्छी तरह लॉक किए और अपने रूम में जाकर सो गई थी। न जाने रात को कौन सा पहर था जब अनजाने एहसास के तहत उसकी आँख खुल गई थी।
اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ اسے شاید اپنی تنہائی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی یا کوئی ملال تھا جو اسے سونے نہ دے رہا تھا۔ وہ یکدم پریشان ہو گئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور بالکونی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ گرمی کے دن تھے مگر رات کا دوسرا پہر ہونے کے باعث ہوا میں خنکی تھی۔ رات کی خنکی میں اس نے اپنی نظر سیاہ آسمان پر ٹکا دی۔ سیاہ آسمان بھی اس کی ہرما نصیبی پر روتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ رات کی خنکی بھی اس کی اداسی پر مسکرا رہی تھی۔ زندگی کا کتنا عجیب فسانہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کدھر جانا ہے، اور اسے بھی اپنی منزل کا تعین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ روز کئی سارے سوال ہوتے تھے جو اس کے اندر سر ابھارتے، پھر وہ انہیں وہیں تھپ کے خاموش کروا دیتی۔ اب بھی ایک سوال اس کے اندر سر ابھار رہا تھا، کیا اس نے الہام مراد پر اپنی نظروں میں اس کی حیثیت جتا کر اچھا کیا؟ اندر سے آواز آئی تھی، اس نے جو بھی کیا تھا بالکل درست کیا تھا۔ اب وہ بالکل مطمئن تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ سامیہ کے ہاتھ ہوئی اپنی عزت افزائی پر تو الہام مراد بے چین تھا۔ عجیب سی یاسیس اس کے وجود کا احاطہ کر گئی تھی۔ اس نے شاید ہی کبھی اپنے رد کیے جانے کا تصور نہیں کیا تھا، مگر وہ رد کر دیا جا چکا تھا سامیہ مراد کے ہاتھوں۔ سامیہ نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی یہاں غیر موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اسے خاموشی سے رد کر چکی ہے۔ ایک ایسا وقت بھی تھا جب بڑی بے دردی سے اس نے سامیہ کو رد کیا تھا۔ اب وہی سب کچھ سامیہ اس کے ساتھ کر گئی تھی تو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا پر گہری ضرب لگی تھی۔ ابھی ہم مراد کو کھونے کا درد اور سامیہ مراد کے ہاتھوں اپنی بے عزتی پر اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے بے کل ہو گیا تھا۔ سامیہ مراد کا الاؤ اس کے سینے میں دہک رہا تھا۔ اپنی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے جھنجھلا کر سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکالنا چاہا، مگر پیکٹ خالی تھا۔ سگریٹ نہ ملنے پر وہ مزید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ تب اپنا غصہ بے جان سی چیز پر نکالتے ہوئے میز کو ایک زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ اس کی نظریں تایا جان کے پوشن کی طرف گئیں۔ سامیہ مراد اپنے روم کی بالکونی سے آسمان کی طرف دیکھتے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے تمام گھاؤ تازہ ہو گئے تھے۔ جی تو چاہ رہا تھا اسے جا کر جھنجھوڑ کر پوچھے کہ اس نے الہام مراد کو ایسے ذلیل کیا؟ کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسے یوں خاموشی سے رد کر کے چلی جائے؟ مگر نہیں، وہ تو اسے خود سے بھی زیادہ مضطرب لگی تھی، جیسے کسی چیز کا اسے شدید غم ہے۔ الہام مراد نے سامیہ کو غور سے دیکھا، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ساری دنیا کا دکھ صرف اس کے حصے میں آیا ہے۔ ہاں، اس کے حصے میں بہت سارے دکھ آئے تھے۔ وہ اس بھری دنیا میں اپنوں کے ہوتے بھی تنہا ہو کر رہ گئی تھی، مگر کوئی اس لڑکی کو سمجھنے والا موجود نہیں تھا، کوئی اس کا ہاتھ تھام کر اس کے غم بانٹنے والا نہیں تھا۔ وہ جب تک وہاں کھڑی رہی الہام اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی موجودگی سے دنیا کی تمام رعنائیاں اسے اپنے ارد گرد محسوس ہوئی تھیں، مگر وہ جیسے ہی منظر سے غائب ہوئی تو ہر چیز اسے اس سیاہ رات کی طرح لگنے لگی تھی۔ وہ اپنے خیالات کو جھٹکتا کچھ دیر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، مگر خیالات کی رو بار بار بھٹک کر دوسری سمت چلی جا رہی تھی۔ الہام مراد سے زہیر جو وعدہ لے کر گیا تھا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی نبھانا پڑ رہا تھا۔ وہ آفس جا رہا تھا، اسی لیے آفس جانے سے پہلے وہ تایا جان کے پوشن میں آ گیا۔ سکینہ بوا گھر کی صفائی کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر سکینہ بوا حیران ہو گئیں اور سلام کر بیٹھیں۔ عجلت میں ان کے سلام کا جواب دے کر اس نے سامیہ کے بارے میں دریافت کیا، بوا سامیہ کہاں ہے؟ سامیہ کے بارے میں سن کر بوا حیران اور پریشان ہو گئیں، تبھی اس حیرانی پر قابو پاتے ہوئے بولی، بیٹا وہ تو تمہارے ہی پوشن میں ہوگی نا۔ ان کی بات سن کر وہ اپنی جگہ متذبذب ہو کر رہ گیا تھا، پھر مختصراً بولا، نہیں وہ ادھر نہیں آئی۔ پھر بوا کچھ سوچتے ہوئے بولی، نہیں وہ ادھر ہی آئی تھیں۔ پھر بوا کچھ سوچتے ہوئے بولی، تو پھر وہ آفس گئی ہوگی، کچھ عقل نہیں ہے اس لڑکی میں، شادی کے دوسرے دن ہی آفس چل پڑی۔ ان کی بات پر وہ حیران ہو گیا۔ سامیہ کی جاب کے بارے میں اسے آج پتہ چلا تھا۔ اسے اپنی بے خبری پر شدید افسوس ہوا تھا۔ ایسی بھی کیا بے خبری، ایسی بھی کیا مدہوشی کہ وہ یہ تک جان نہ پایا تھا کہ سامیہ جو اب اس کی بیوی تھی وہ جاب کرتی ہے۔ بوا کو بڑبڑاتا چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کافی دنوں سے وہ آفس نہیں آیا تھا، اس لیے بہت سارے کام اس کی توجہ کے محتاج تھے۔ سارے کام نپٹا کر جب وہ گھر واپس آیا تو گھر آتے ہوئے مغرب ہو چکی تھی۔ اس نے ملازم کو کافی بنا کر لانے کا حکم دیا اور خود بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے نارنجی شام کو دیکھنے لگا۔
وہ रूप होता सूरज हर चीज़ पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी दम तोड़ती उदास श्वाएं हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रही थीं। उस उदास शाम का हिस्सा वो परिंदे भी थे जो अपने दाने पानी का इंतज़ाम करके कतार दर कतार अपने आशियानों की तरफ महवे परवास थे। कुछ दिन पहले ही की तो बात थी जब उसकी ज़िंदगी की हर शाम अबीहा इल्हान मुराद के संग खूबसूरत गुजरती थी। उसकी दुनिया सिर्फ अबीहा मुराद के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। अबीहा क्या उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हफ्तल कलीम हाथ लग चुकी है। उससे अपनी खुशियाँ संभाली नहीं जा रही थी। मगर फिर वो दिन आया जब उसकी दुनिया, उसकी धड़कन, उसकी अबीहा उसको छोड़कर चली गई। कितना अजीबनाक था वो दिन, कितना रोया था वो, कितना तड़पा था वो अबीहा के लिए। मगर उसके रोने तड़पने का अबीहा पर कोई असर ही ना हुआ। वो तो अदम आवाज़ सुधार गई थी। फिर उसकी आहें, आंसू कुछ भी उसको वापस ना ला सके थे। जब हमको खुशियाँ मिलती हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें गमों का भी सामना करना है। हम खुशियों के ही होकर रह जाते हैं। हम उनके तसव्वुर से घबराने लगते हैं क्योंकि हमें अपने चारों तरफ खुशियाँ ही नज़र आती हैं। बौखला तो हम तब जाते हैं जब गमों के दरवाजे खुलते हैं। हम आंसुओं की नदियाँ बहाने लगते हैं और पछताते हैं। फिर गुजरे हुए वक्त की याद करके दिल को जख्मी करते रहते हैं। वो अभी भी गुजरे हुए वक्त को याद करके अपने दिल को जख्मी कर रहा था। अभी भी अबीहा अहमद को सोचते उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसे ध्यान ही नहीं रहा था कि मुलाजिम कब से उसके लिए कॉफ़ी लेकर उसके पुश्त पर खड़ा है। मुलाजिम ने हिम्मत जताकर उसकी महवियत तोड़ी। साहब कॉफ़ी। मुलाजिम के पुकारने पर वो वापस अपनी दुनिया में लौट आया और कॉफ़ी का मग थाम कर धीरे धीरे उसके मुँह ढलक में उतारने लगा। उसी इस नाम में उसकी नज़रें ताया जान के पोर्शन के गेट के सामने रुकती हुई कार पर पड़ी थीं। न्यू ब्रांड कार में उसे सामिया मुस्कुराती हुई नजर आई थी और उसके साथ ही एक खुशशक्ल सा शख्स भी कार से निकला था। वो शख्स कार की छत पर हाथ टिकाए सामिया को कुछ कह रहा था। उसकी बात पर सामिया के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। फिर सामिया ने उस शख्स को कुछ कहा और जिस पर वो मुस्कुराता हुआ वापस कार में बैठ गया। सामिया उसकी कार के निगाहों से ओझल होने तक गेट पर ही खड़ी रही। सामिया मुराद को किसी गैर शख्स के साथ इस वक्त आता देखकर पता नहीं क्यों इल्हान मुराद का खून खौल उठा था। वो आध प्याली कॉफ़ी का कप मेज़ पर पटकने से अंदाज से रखता हुआ वहाँ से निकल गया और एक साथ 2-3 सीढ़ियाँ फैलाता हुआ तायाजान के पोर्शन की तरफ आया था। वो लॉन अबूर करते हुए अंदर जा रही थी कि उसका तसादुम इल्हान मुराद से हुआ। उसे देखकर सामिया की आंखें बेतासीर रही थीं। उसने इल्हान को नज़रअंदाज करके जाना चाहा मगर इल्हान उसकी राह में ऐसे हाइल हो गया जैसे उसे बात किए बगैर वापस जाने का इरादा नहीं है। इल्हान को अपने रास्ते में अड़ा देख कर वो दहाड़ी थी। क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों मेरे रास्ता रोके खड़े हैं? उसके सवाल पर इल्हान के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट दराई थी। कौन था वो शख्स जिसके साथ तुम आई हो? क्या मुझसे बंधा रिश्ता भूल गई? उसकी बात सुनकर सामिया कुछ पल के लिए गंग सी होकर रह गई। फिर नफरत से उड़ाते हुए बोली, क्यों बताऊं मैं आपको कि वो शख्स कौन है और जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हैं मैं उसे नहीं मानती। आइंदा मुझसे ऐसा कोई सवाल मत पूछिएगा जिससे मेरे किरदार पर हर्फ आए। उसके लहजे की तलखी इल्हान का रोआ रोआ सुलगा गई थी। वो भी नफरत से गोया हुआ। मुझे रिश्तों में मुनाफकत कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम्हें अपने लिए कोई और पसंद था तो मुझे इनकार कर देती। क्यों मुझ पर और ख़ुद पर इस नए रिश्ते का दबाव डाला? और तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर आयद कर गया है। मैं चाहूँ तो सुहेब को भी तुम्हारे करतूतों के बारे में बता सकता हूँ। इल्हान के इल्ज़ाम पर उसका सर ही तो चकरा कर रह गया था। वो खुद इतना बड़ा मुनाफिक था और उसे रिश्तों में मुनाफकत बर्दाश्त नहीं थी। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट अहाता कर गई थी। वो इल्हान मुराद जैसे मर्द के सामने सफाई नहीं देना चाहती थी। तभी नफरत से उसे घूरते दूसरी तरफ से निकल कर चली गई और वो अपनी मुट्ठी सख्ती से बंद करता कुछ देर वहीं खड़ा रहा। इल्हान आज अपने दोस्त से मिलने उसके ऑफिस आया था। उस बड़ी सी इमारत में सामिया का भी ऑफिस था। सामिया अपने बॉस जुनैद खान के साथ ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रही थी। वो अभी लिफ्ट में थी कि इल्हान खान भी उसी लिफ्ट में आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। इल्हान नहीं जानता था कि वो यहाँ काम करती है, तभी उसका हैरान होना लाजमी था। मगर वो तो इल्हान को ऐसे नज़रअंदाज कर गई थी जैसे इल्हान मुराद कौन है जानती ही नहीं हो। माँ के वो कुछ पूछता लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और जुनैद खान अंदर आ गया। उसे देखकर सामिया धीरे से मुस्कुराई
جنید خان بھی مسکراتے اس کے ایک دم قریب جا کھڑا ہوا اور دھیرے سے بولا، سامیہ، مجھے لگا تھا آپ میرا انتظار کریں گی، مگر آپ تو مجھے چھوڑ کر آ گئیں۔ جنید خان اس کا سینئر بھی تھا، اسی لیے سامیہ سے فلرٹ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ سامیہ بھی اس کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی، مگر الہان کے سامنے اس کا یوں بے تکلف ہونا اسے برا لگا تھا۔ وہ جبراً مسکراتے ہوئے بولی، مجھے لگا تھا آپ اپنی گاڑی میں آ جائیں گے، اس لیے میں آپ سے پہلے ہی نکلنے لگی تھی۔ ان دونوں کی گفتگو سے خود کو لاتعلق ظاہر کرنے کے لیے اس نے اپنے جیب سے موبائل نکالا اور خود کو اس میں منہمک ظاہر کرنے لگا، مگر اس کا پورا دھیان ان کی گفتگو کی طرف تھا۔ میں بھلا آپ کے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اس کی بات پر سامیہ ترچھی نظروں سے الہان کو دیکھنے لگی، جو تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر دھیما تبسم بکھر گیا۔ وہ جانتی تھی جنید خان مذاق کر رہا ہے، اسی لیے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر اس کا یوں الہان کے سامنے مذاق کرنا اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دن پہلے کی تو بات تھی جب الہان نے اس پر الزام لگایا تھا۔ اب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا، یہی سوچ اسے کھائی جا رہی تھی۔ وہ خواہ مخواہ اپنی جگہ شرمندہ ہوئی جا رہی تھی۔ جب لفٹ اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ پھر وہ جنید خان کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی، بغیر یہ دیکھے کہ الہان مراد اسے 7 گہری نظروں سے گھور رہا تھا۔ آج پھر مغرب کے بعد جنید خان نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا۔ وہ تھکی ماندی گھر میں داخل ہوئی تو پورے لاؤنج میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سکینہ بوا کو آواز دیتی رہی، مگر وہ گھر میں ہوتی تو اس کی کوئی اور آواز سن پاتی۔ سکینہ بوا صبح اسے بتا کر اپنے بیٹے کے گھر گئی تھی، مگر یہ بات وہ خود بھول چکی۔ صوفے کی پشت پر اپنا سر ٹکائے آنکھیں بند کیے لیٹی رہی اور سکینہ بوا کو آوازیں لگاتے ہوئے کہنے لگی، بوا، میرے لیے ایک گلاس پانی لا دیں۔ اس کی فرمائش پر کسی نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیا۔ وہ نیم اندھیرے میں دیکھ نہیں پائی تھی کہ کس نے پانی لایا ہے۔ گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور پھر سے سر صوفے کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں موند گئی، مگر کلون کی تیز خوشبو جب اس کی ناک کی نتنوں سے ٹکرائی تو وہ چونک کر آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر سامنے بیٹھے شخص کو پہچاننا چاہا اور منٹوں میں پہچان بھی گئی کہ اس کے سامنے کون بیٹھا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے سرعت سے اٹھی اور تمام لائٹس آن کر دیے۔ پورا لاؤنج روشنی میں نہا گیا۔ وہ الہان مراد کے پاس آئی اور نفرت سے دھاڑتے ہوئے بولی، آپ یہاں؟ اس کے کہنے پر الہان سنجیدگی سے گویا ہوا، کیوں، یہاں کسی اور کے ہونے کی توقع کر رہی تھی تم؟ اس کے یوں طنز کرنے پر وہ بری طرح اپنی جگہ جھنجھلا کر گویا ہوئی، کیوں آتے ہیں آپ بار بار میرے سامنے؟ آپ کو شاید علم نہیں کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ الہان کو امید تھی کہ وہ اپنی زبان سے شعلہ ہی اگلے گی، تبھی وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ وہ جب بھی ہنستا تھا اس کی آنکھوں میں پانی سا چمک اٹھتا تھا۔ ہاں تو مجھے کون سی تم سے طوفانی قسم کی محبت ہے محترمہ، میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، مگر جو ہمارے بیچ رشتہ ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا تم پر فرض ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کی طرف آنے لگا اور وہ مارے خوف کے پیچھے پیچھے ہوتی رہی۔ اتنا بڑا گھر، اس میں تنہائی اور سب سے بڑھ کر دونوں کے درمیان جائز رشتہ، اسے کون روک سکتا تھا کچھ بھی کرنے سے، اپنا حق وصول کرنے سے؟ پیچھے ہوتے ہوتے وہ ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ ٹیبل پر رکھا خوبصورت سا واز زمین بوس ہو کر ٹکڑوں میں بٹ گیا، مگر دوسری طرف اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ اس کے اٹھتے قدم اب بھی سامیہ کی طرف ہی آ رہے تھے۔ آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا؟ اب کیا تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا زیب دیتا اور کیا نہیں؟ اب وہ اپنے پیچھے دیوار سے چپک کر رہ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ ہینڈز اپ کی طرح دیوار سے چپکے ہوئے تھے۔ اس نے بھی مزید اسے خوف محسوس کروانے کے لیے اپنے ہاتھ بالکل اس کے قریب کی دیوار پر ٹکا دیے تھے اور اپنا چہرہ اس کے اتنے قریب لے گیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی قربت پر بری طرح کانپ گئی تھی۔ اب بتاؤ، کیا تم مجھے روک سکتی تھیں؟ اس کے سوال پر وہ اپنی خوفزدہ آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملا کر غراتے ہوئے بولی، میں آپ کو روک تو نہیں سکتی ہوں، مگر آپ نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ بے تاثیر نظروں سے وہ اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر سٹ مہری سے گویا ہوا، تمہارے جینے یا مرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف اس لیے تمہیں بخش رہا ہوں کیونکہ تم اس وقت ایک کمزور عورت ہو اور کمزور عورت پر خود کو مسلط کرنا میری فطرت نہیں ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، اگر مجھے چیلنج کرنے کی کوشش کی
تو میں یہ نہیں یاد رکھوں گا کہ تم وہی کمزور عورت ہو۔ اس کی اس بات پر کسی نے سامیہ کے دل پر گھوسا سا جڑا تھا۔ پہلے سے گلابی آنکھوں میں گلابی لکیریں مزید بڑھ گئیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے ہی اس نے دونوں کے درمیان مزید فاصلہ بڑھا دیے اور بولی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی بات کا الہان پر الٹا اثر مرتب ہوا۔ وہاں سے جانے کی بجائے وہ صوفے پر بیٹھ گیا، دونوں بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے اور میز پر جوتے سمیت ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے پیر جھلاتے آرام سے بیٹھا بولا، کیوں جاؤں میں یہاں سے؟ یہ میرے تایا کا گھر ہے اور اب تو تمہارے حوالے سے میری بیوی کا بھی گھر ہے۔ اس کی بات سامیہ کے سر پر جا کر لگی تو وہ برجستہ بولی، مگر میں آپ کو کچھ نہیں مانتی ہوں۔ اس کی بات پر الہان نے متبسم نگاہوں سے اسے گھورا، ٹھیک ہے تو پھر میں زہیب سے کہہ دیتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے پوشن میں رہ رہی ہو اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ اس کے الزام پر ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی تڑپ اٹھی تھی، جبھی تو آج اسے صفائی دینے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اور آپ بھائی کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس کی آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی، مگر اس کے ہاتھوں اپنی مسلسل بے عزتی وہ چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہا تھا۔ تبھی جیب سے موبائل نکال کر کانٹیکٹ لسٹ میں سے زہیب بھائی کا نمبر نکال کر ابھی وہ بٹن کو ٹچ کر رہا تھا کہ وہ گھبرا کر بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو مجھے پہلی رات ہی کر دینا چاہیے تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے بوکھلایا ہوا دیکھ کر الہان کے دل پر ٹھنڈی پھوار سی پڑی تھی۔ وہ اپنی ٹانگیں سیدھی کرتا ہوا سیدھا بیٹھ کر بولا، ٹھیک ہے پھر تم میرے ساتھ میرے پوشن میں چلو۔ وہ اسے ہرا کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے یہ بات کہی تھی۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی آپ کے ساتھ۔ اس کی بات سامیہ کو بے چین کر گئی تھی، تب وہ قطعیت سے بولی، ایک منٹ، تم کہیں ایسا تو نہیں سوچ رہی کہ نکاح کے بعد میں تم سے دوسری نوعیت کا رشتہ بنانے کا خواہاں ہوں؟ اگر تم یہ سب سوچ رہی ہو تو اپنی سوچ کو لگام دو۔ میرا تمہارے ساتھ دوسرا رشتہ قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر ارادہ ہوا بھی تو میں تمہیں پہلے ہی مطلع کر دوں گا۔ دونوں کے درمیان محبت بھری گفتگو تو نہیں ہوئی، مگر اس کی اس بات نے سامیہ کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری سوچیں کافی محدود ہیں، میں اس نہج سے کبھی نہیں سوچ سکتی ہوں۔ میں بس اس لیے آنا نہیں چاہتی کیونکہ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ الہان کے ماتھے پر سلوٹیں آ گئیں، اب مزید اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں بازو اپنے سخت ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے دھاڑا، تنہا تو تم کچھ دیر پہلے بھی تھی اور اب بھی ہو، اوپر سے جو ہمارے درمیان رشتہ ہے اس کی وجہ سے کوئی مجھ پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی کچھ دیر پہلے کی دھمکی کیا کم تھی جو وہ مزید اس شخص سے بحث کرنے بیٹھ گئی۔ اس کے دھمکانے کا طریقہ بھی تو کافی وحشیانہ تھا، جس پر وہ سرتاپا لرزتی جا رہی تھی اور کئی بار اسے ذلیل کر چکی تھی۔ ایسے میں اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کی سختی کرنے پر وہ ہراساں سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی متوحش آنکھیں دیکھ کر الہان نے اسے چھوڑ کر کہا، بتاؤ چل رہی ہو یا نہیں؟ سامیہ نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی ننھی سی بوندوں کو ہاتھ کی پشت سے پوچھا اور تھوک نکلتے سر اس بات میں ہلا کر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ شہباز صاحب کے پوشن میں تو بچپن سے ہی آتی رہتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں آج اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شاید الہان مراد کی دھمکیوں کا خوف تھا جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھ رہی تھی، تب الہان نے کہا، تم ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ہمارے روم میں جاؤ۔ اس کے حکم صادر کرنے پر وہ اپنی جگہ پہ جو تاب کھا کر رہ گئی، مگر اپنے لہجے کی سختی پر قابو پا کر بولی، نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس اسی طرف بڑھنے لگی تھی کہ تب وہ اس کے راستے میں حائل ہو کر بولا، اگر میرے روم میں نہیں جانا چاہ رہی تو مام ڈیڈ کے روم میں چلی جاؤ۔ پہلی بار تھا جو وہ اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے استادہ دیکھ کر سامیہ کو ہار ماننا ہی پڑی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے تابعداری دکھاتے شبینہ بیگم اور شہباز صاحب کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نہ جانے کتنی بار اس گھر میں پہلے بھی سوئی تھی، مگر آج الہان مراد کا خوف ہر چیز پر حاوی ہو کر اسے ستا رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اس کے روم میں نہ آ جائے اور اس سے پہلے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر بیٹھے۔ یہی سوچ اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، بھوک کی آگ اسے الگ ستا رہی تھی۔ صبح بھی سکینہ بوا کے نہ ہونے کے باعث اس نے ایک کپ چائے پینے پر اتفاق کیا تھا اور ٹفن بھی نہیں لے کر گئی تھی، اس لیے اب اس کی آنتیں دہائیاں دے رہی تھیں۔ الہان مراد کا خوف اور پیٹ کی آگ دونوں ہی چیزیں اس کی آنکھوں سے نیند بھگا گئیں۔ رات کے 12:30
رات کے 12:30 ہو رہے تھے۔ وہ اپنی بھوک سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی تو اپنی جگہ سے اٹھی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھنے لگی کہ کہیں الہان اس کے روم کے باہر تو نہیں۔ جب اچھی طرح اسے تسلی ہو گئی تو وہ روم سے باہر نکل کر کچن کی طرف آ گئی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے فریج کھولا، اس میں کھانا تلاش کرنے لگی۔ تبھی اسے اپنی پشت پر الہان کی آواز سنائی دی، تم نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک؟ الہان کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ اچھل ہی پڑی تھی، تبھی اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، میں یہاں پانی پینے آئی تھی۔ الہان کی یہاں موجودگی اسے بہت ناگوارا گزر رہی تھی، اوپر سے خوف بھی اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، تو وہ جھوٹ بول گئی اور پانی کی بوتل اٹھا لی۔ سامیہ مراد کے لیے وہ سخت ضرور تھا مگر ناسمجھ نہیں تھا کہ جان نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ تب وہ لمبے لمبے ڈگ بھر کر اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر واپس فریج میں رکھی۔ پھر اس کے پاس اس کے چہرے کے سامنے آئے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، تمہارے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم بھوکی ہو، پانی سے پیٹ بھرنے کی بجائے کھانا کھاؤ۔ اب وہ اپنے ہاتھ کی پشت اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ اس کا یہ لمس سامیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا۔ تب اس نے الہان کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر انکار کرتے ہوئے بولی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں بس پانی پینے آئی تھی۔ اپنی بات پر زور دے کر وہ جانے لگی تھی کہ الہان نے اسے سختی سے کہا، سامیہ کھانے سے منہ نہیں موڑتے، ہماری جنگ ایک طرف اور بھوک ایک طرف، کھانا کھا لو۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر نرمی کیوں برت رہا ہے، جبکہ کچھ دیر پہلے تو وہ وحشی بنا ہوا تھا۔ سامیہ نے نرم نظروں سے خود کو تکتے ہوئے الہان پر ایک نظر ڈالی۔ دل میں دبی محبت نے کروٹ بدل لی تو وہ چاہ کر بھی اس کی بات رد نہ کر سکی۔ تبھی وہ بنا کچھ کہے فریج سے کھانا نکالنے لگی۔ اس کے کھانا کھانے تک وہ کچن میں موجود رہا، کافی بنانے کے بہانے۔ جب سامیہ کا کھانا ہوا تو اپنے ہاتھ میں تھاما ایک کپ سامیہ کی طرف بڑھایا اور دوسرا کپ لے کر اپنے روم میں چلا گیا۔ لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے، وہ کام میں مصروف تھا۔ لیپ ٹاپ سے ابھرتی شعاعیں اس کے چہرے کے ساتھ اس کی آنکھوں کو بھی روشن کیے ہوئے تھیں۔ اے سی فل سپیڈ میں شروع تھا، جس کے باعث اس کے بال ہلکے سے ماتھے پر آ رہے تھے۔ وہ خود کو قائد اعظم کے کہنے پر چلا رہا تھا، کام کام اور صرف کام۔ کام میں اسے اس بات کا بھی خیال نہیں رہا تھا کہ وقت کتنا گزر چکا ہے۔ اس کے امپلائیز 1 گھنٹہ پہلے آفس سے رخصت ہو چکے تھے، ایک وہ اور اس کی سیکرٹری ہی باقی تھی۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں کھٹ کھٹ کر رہی تھیں جب اس کی سیکرٹری عین الحق نے دروازے پر دستک دے کر اس کی توجہ حاصل کی۔ عین الحق سامنے کی طرف ہاتھ کیے تھوڑا جھک کر کھڑی مطمئنہ انداز میں کہہ رہی تھی، سر آفس آورز ختم ہو چکے ہیں، رات کے 8 بج رہے ہیں، آپ بھی گھر چلے جائیں۔ عین الحق کی بات پر اپنی کلائی سامنے کر کے ٹائم دیکھا۔ واقعی کام میں اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ تم جاؤ، میں بھی کچھ دیر میں نکل جاؤں گا۔ اس کی بات پر عین الحق واپس جانے لگی تھی، تب کچھ خیال آیا تو بول پڑا، سنو تم کیسے جاؤ گی، تمہاری آفس وین تو چلی گئی ہوگی۔ اس کی بات پر سیکرٹری عاجزی سے بولی، سر میں مینیج کر لوں گی۔ اب وہ اتنا بے رحم نہیں تھا کہ اپنے ماتحت کو یوں اتنی رات میں اکیلی تنہا جانے دیتا، وہ بھی ایک لڑکی کو۔ 10 منٹ میرا ویٹ کرو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی اس آفر پر عین الحق ہکا بکا رہ گئی، پھر جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ اپنی سیکرٹری کے احساس دلانے کے بعد اسے تھکان کا احساس ہوا تو گردن کی پشت کو ہاتھ سے دبا کر خود کو تھوڑا پرسکون کیا اور اسی چیئر سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اپنا ہاتھ بڑھا کر میز پر دھرا موبائل اٹھایا، پاسورڈ ڈائل کیا، موبائل آن کیا اور گیلری میں جا کر اپنی اور ابیحہ کی تصویریں نکال لیں۔ وہ تصویر اس کی اور ابیحہ کے ہنی مون کی تھی۔ ابیحہ کی تصویر زوم کر کے دیکھتا ہوا خود سے بولا، مجھے محبت کرنا تم نے سکھایا تھا ابیحہ، مگر محبت کی ان راہوں میں تم مجھے تنہا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ اب وہ اپنا انگوٹھا اس کی آنکھوں پر پھیر رہا تھا، مجھے تمہاری غزالی آنکھوں سے عشق تھا، مگر نہ جانے کیوں اس دن تمہاری یہ بند آنکھیں مجھے بالکل پسند نہیں آئیں۔ اب کہ وہ آنکھیں بند کیے اس کو تصور کر رہا تھا جب ابیحہ مراد اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ پہلے ہی چپکے سے ایک موتی اس کی آنکھ سے نکلا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ پورے 10 منٹ بعد اس کی سیکرٹری نے دوبارہ دستک دی تو وہ ہوش میں آیا۔ جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیچھے اس کا کھلا لیپ ٹاپ، آدھا پیا ہوا کافی کا کپ اور بے ترتیبی سے رکھی فائلز رہ گئی تھیں۔ عین الحق اس کے برابر بیٹھی اس سے کل کا شیڈول بتا رہی تھی اور وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اس کے دماغ کی روح اس وقت کہیں اور پرواز کر رہی تھی۔ بے دہانی میں شیشے کے پار دیکھتا وہ چونکا،
پھر اپنی گاڑی کو بریک لگا گیا۔ وہ جو اپنے کیب کا انتظار کرتی کھڑی ٹائر اپنے قدموں کے قریب چرچرانے کی آواز پر چونکی۔ الہان نے سیاہ شیشہ نیچے کیا اور سخت لہجے میں گویا ہوا، بیٹھو گاڑی میں۔ اس کے حکم پر ایک نظر اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتی، دوسری نظر اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈال کر وہ انکار کرتے ہوئے بولی، میری کیب آنے والی ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی۔ الہان کی گاڑی کے پیچھے اس کی کیب آ کر رکی۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے چل پڑی۔ دوسری طرف اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی سختی بڑھ گئی۔ عین الحق اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، سر وہ کون تھی؟ اس کے سوال پر اس کی سختی سے جبڑے بھیج گئے۔ میری کزن، وہ مختصر تھا جواب دے کر اسے اپنی گاڑی کو فل سپیڈ میں چھوڑ گیا۔ وہ جب کیب سے نکلی تو الہان مراد پہلے ہی گیٹ کے باہر موجود تھا۔ اپنی کار سے ٹیک لگائے، پیر پر پیر جمائے، ایک ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل چلاتے ہوئے وہ اسے نظر انداز کر کے اپنے پورشن کی طرف بڑھنے لگی تھی، تبھی پیچھے سے حکم دیتا ہوا بولا، ہمارے پورشن میں جاؤ۔ اس کی یہ بات اسے ٹھٹکانے پر مجبور کر گئی۔ یہ پورشن کب سے ہمارا ہو گیا؟ جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو۔ سامیہ کے آئی برو تن گئے، مگر وہ کچھ بولے بغیر اپنے پورشن میں چل پڑی۔ حالانکہ اپنے پورشن میں جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر الہان مراد کو اپنی نظروں میں اس کی اہمیت جتانا بھی تو ضروری تھا۔ فریش ہو کر جب وہ شہباز صاحب کے پورشن میں آئی تو ملازمہ اسے دیکھ کر مستعدی سے کھڑی ہو گئی اور اسے سلام کر بیٹھی، سلام باجی۔ وعلیکم السلام شکیلہ، کیسی ہو تم؟ جی باجی میں تو بھلی چنگی، مگر آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بھلا مجھے کیا ہونا؟ مختصر سا جواب دے کر وہ جانے لگی تھی کہ شکیلہ نے اسے روک لیا۔ باجی میری گل تو سنیں۔ اس کی بات پر وہ کچھ اکتاتے ہوئے انداز میں مڑی۔ کیا ہے شکیلہ؟ جو بھی کہنا ہے جلدی کہو۔ پہلے ہی الہان کی وجہ سے اس کے سر میں درد شروع ہو چکا تھا، دوسرا بھوک سے حال برا ہو رہا تھا، اوپر سے شکیلہ کی فضول باتیں۔ آپ جانتی ہیں بڑی بیگم کا فون آیا تھا ولایت سے، مجھ سے وہ آپ کا پوچھ رہی تھی اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ ان کا فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ تو جی میں نے تو انہیں بتا دیا کہ آپ کافی مصروف رہتی ہیں اپنی نوکری کی وجہ سے۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ کیا آپ اب بھی نوکری کرتی ہیں؟ شبینہ بیگم کے ذکر پر وہ ٹھٹک گئی تھی، پھر اس کے لہجے میں سرد مہری تر آئی۔ اسی سرد مہری سے اس نے شکیلہ سے پوچھا، تو پھر تم نے کیا کہا؟ باجی میں نے تو ہاں ہی کہنا تھا، مگر دوسری طرف سے غصہ ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ سے کہوں انہیں فون کریں۔ ٹھیک ہے میں کر لوں گی انہیں فون، اب تم جا کر آرام کرو۔ اس کی بات پر شکیلہ وہاں سے چل پڑی۔ وہ شکیلہ کے سامنے الہان کے روم میں جانے کی بجائے شبینہ بیگم اور شہباز صاحب کے روم میں جا کر اپنے اور الہان کے رشتے کی حقیقت کو واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بھیجنے کے بعد ساری کھڑکیاں دروازے اچھی طرح سے بند کر کے اپنے روم کی طرف چل پڑی۔ روم میں داخل ہوئی تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اندھیرا زیادہ گہرا نہیں تھا، صوفے کے پیچھے جو کھڑی تھی وہاں سے باہر کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آنے کے ساتھ ہی لان میں موجود چنبیلی اور رات کی رانی کی خوشبو روم کو معطر کرتی رہی، جس سے الگ ہی ماحول برپا ہو جاتا۔ وہ جب سے ادھر شفٹ ہوئی تھی تب سے اسے یہ خوشبو، یہ ماحول ایسا بھایا تھا کہ وہ کبھی کبھی لائٹ آن کیے بغیر ہی بیڈ پر دراز ہو جاتی، پھر کب اسے نیند لگتی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب بھی دروازہ بند کر کے وہ بیڈ پر دراز ہو گئی تھی۔ اسے آنکھیں بند کیے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک عجیب سے احساس کے تحت بٹ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بیڈ پر پھیر کر کچھ ٹٹولنا چاہا تو اس کا ہاتھ کسی کے مضبوط شکنجے میں چلا گیا، جس پر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر سامنے والا بھی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی کوششوں پر کلائی کی گرفت ڈھیلی پڑنے کی بجائے مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ جو بھی سمجھتی ہوں، مگر آپ کو اپنا شوہر نہیں سمجھتی۔ اب کے زور بڑھنے لگا، مگر وہ بھی الہان مراد تھا۔ آئندہ تم جاب نہیں کرو گی؟ میں جاب کروں گی، ضرور کروں گی، اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے لیے کہ آپ مجھے باز رکھ رہے ہیں۔ اسے طیش دلا کر وہ اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہی تھی۔ کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ الہان مراد اس کے لیے کس قدر شفاق تھا؟ پھر کیوں اسے خود کو ہرانے پر مجبور کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے میں بھی دیکھ لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا، بغیر یہ دیکھے کہ اس کی سختیاں کس کے دل پر کس قدر قیامت بن کر گزرتی تھی۔ کل سے اسے معمولی سا بخار ہو گیا تھا، اس لیے اپنے باس جنید کو میسج کر کے اس نے ایک دن کی چھٹی کر لی تھی۔ آج تھوڑا اچھا محسوس ہوا تو وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگی، تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ نمبر آفس سے تھا، جسے دیکھتے ہی اس نے اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو گڈ مارننگ میم،
गुड मॉर्निंग शैला, कहो कैसे कॉल की? मैं अभी ऑफिस के लिए निकल ही रही थी। मैम, अब आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। आपने कल बगैर इत्तला किए छुट्टी की थी, इसलिए आपको जॉब से फारिग कर दिया गया है। सर ने पर्सनली आपसे माजरत की है। इतना कहकर शैला ने फ़ोन रख दिया और वो अपनी जगह सुन सी खड़ी रही। ये कैसे हो सकता है? कल तो उसने जुनैद खान को मैसेज किया, मगर तब अचानक से उसके जहन में चमाका हुआ। उसके लफ्ज़ याद आए थे। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो गया। वो शख्स क्यों हर बार उसे खुद से मोहब्बत करने पर पछतावे में मुब्तला कर देता था? आखिर किस बात का बदला ले रहा था वो? तैश के आलम में उसके रूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा नॉक करने की जहमत के बगैर वो रूम में चली आई। क्यों किया आपने ये सब? कहाँ तो शौर नहीं मानती और अब बेधड़क बीवियों की तरह चली आ रही हो? उसके सवाल को पूरी तरह नज़रअंदाज करके वो अपनी बात पर कायम रही। क्यों किया आपने ये सब? मुझे अपने सवाल का जवाब दें। जवाब देने की बजाय वो अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करते हुए आईने में से नज़र आ रहे उसके अक्स को देखने लगा। फिर कुछ टॉक के बाद गोया हुआ, अब तो फारिग हो, चलो मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, मुझे हाफ फ्राइड एग पसंद है। फिर घड़ी अपनी कलाई पर बांधते हुए एक और फरमान जारी किया, और हाँ, ब्लैक टी भी लेता हूँ मैं। आप उसकी तरफ उंगली उठाते हुए वो खुद को सख्त अल्फाज कहने से रोक गई। हाँ मैं, सामने ने सख्ती से अपनी मुठियाँ भींच लीं। आपके लिए सिर्फ अपनी चीज़ें अहमियत रखती हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स अहमियत रखती है। आप ये भूल जाते हैं कि खुद ही के ज़ोम में आप कितने लोगों का दिल कुचल रहे हैं। मगर एक दिन ज़रूर आपको झटका लगेगा इल्हान मुराद, और उस दिन आपको ज़मीन और आसमान के दरमियान का फ़र्क समझ आएगा कि आपने किस किस तरह से दूसरों का दिल दुखाया है। अब कि उसके चेहरे पर सख्ती दर आई, उसकी हरकत करते हाथ इंसानियत के लिए मौलिक हो गए। 26 साल की हो चुकी हो, पढ़ाई जॉब वगैरह बहुत हो गई, अब घर गृहस्थी संभालो। ये नहीं संभालोगी तो कल कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? इस बात पर उसकी आरिज़ सिर्फ हो गई, मगर हया के मारे नहीं, बल्कि गम और गुस्से की ज़्यादती से। वो कुछ नहीं बोली, जिस तरह आई थी वैसे ही चली गई, और वो आईने में अपने आप को देखने लगा, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। पिछले कुछ दिनों से दोनों तरफ कोई बमबारी नहीं हुई थी, बल्कि पूरे घर में अमन ही अमन था। इल्हान सुबह से ऑफिस जाता तो रात को आता और उसे मिले बगैर या बात किए बगैर ही रूम में घुस जाता। दूसरे दिन ऑफिस जाते वक्त ही निकलता। सामिया अब जॉब पर ना जाती, मगर घर में रहकर भी अपने रूम तक महदूद होकर रह गई थी। इल्हान की शक्ल देखने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी, ना ही ज़रूरत महसूस हुई थी। अपने रूम में बैठी वो मोबाइल पर इंग्लिश मूवी देख रही थी। तब रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं। दरवाज़ा खुला और वो अंदर आ गया। उसे देखकर वो बौखलाहट का शिकार हुई। तभी अपने नीचे रखा दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। सामने वाले ने काफ़ी गहरी नज़रों से चंद सेकंड में ही उसका जायज़ा ले लिया था। आप यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज इंसानों की तरह शराफत का मुजाहरा कर रहा था, जिसका मतलब था कोई ना कोई मतलब की बात ज़रूर है। जी कहें, तुम्हें मेरे रूम में शिफ्ट होना होगा। उसकी बात पर सामिया को झटका लगा। क्यों? उसके क्यों पर इल्हान ने सख्ती से अपने जबड़े खींचे। वो कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता था, मगर ये लड़की हर बार उसे कुछ ना कुछ करने पर मजबूर कर देती। पहली बात तो ये कि बीवी अपने मर्द के साथ ही अच्छी लगती है। इस बात पर सामिया ने सख्ती से अपनी मुठियाँ भींची। और दूसरी बात, मॉम डैड और सुहेब अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए आ रहे हैं। उसकी ये बात सामिया के हलक में अटक सी गई थी। तो मैं क्या करूं? मेरे सब्र का इम्तिहान ना लेते हुए अपना सारा सामान समेट कर रात से पहले मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। हुक्म सादर करके वहाँ से चलता बना और वो अपने अंदर उठ रहे गुस्से को बाहर ना निकाल सकी। रात ही उसने अपना सारा सामान इल्हान के रूम में शिफ्ट कर दिया था। शबीना बेगम के रूम से अपने होने के सारे निशान मिटा दिए। वो अब ऑफ वाइट सादा लिबास में मलबूस अपने सीधे बालों को खुला छोड़े उन सब का इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी। इल्हान उन्हें लेने एयरपोर्ट जा रहा था, मगर उसकी तैयारी देखकर हैरान रह गया। उसकी नज़रें सामिया के खुले बालों में उलझ सी गई थी। पहले तो सामिया के बाल इतने लंबे खूबसूरत नहीं थे, मगर अब तो लग रहा था बालों से आबशार फूट रही हो। उसके बालों से होती नज़रें उसके लिबास पर पड़ी, जो बड़ा ही नफीस सा था। उसकी तैयारी देखकर दिल तेजी से धड़का। उसकी नज़रें मेल सर्वेंट्स की तरफ उठी, जो इधर से उधर घूमकर अपना काम कर रहे थे। ये इतना तैयार होकर क्यों घूम रही हो? किसने कहा था इतना तैयार होने के लिए? वो अपने इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर मोबाइल हाथ में लिए पता नहीं क्या कर रही थी। तब उसकी बात पर ठिठकी। अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जो उससे ही मुखातिब था। क्या मतलब? फ़ौरन से बेशतर अपना हुलिया चेंज करो। मगर क्यों? क्यों का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास।
اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور اس کے ناروا سلوک کو سوچتی کتنی دیر اپنی جگہ کرتی رہی۔ دوپہر 3 بجے تک وہ سب گھر آ گئے تھے۔ اس نے مسکراتے سب کا استقبال کیا، مگر اس کے چہرے کی مصنوعی مسکراہٹ وہ پہچان گیا تھا۔ آئمہ بھابھی کا رویہ اس بار کافی خوشگوار تھا۔ آتے ہی انہوں نے سامیہ کو خود سے بھینچ لیا۔ شبینہ بیگم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ مصنوعی لوگوں کے ساتھ انہی کی طرح مصنوعیت سے رہا جاتا ہے۔ وہ بھی اس وقت ان جیسی بن چکی تھی۔ بس وہ جس سے محبت سے ملی تھی وہ تھا زہیب۔ ہاں، ایک تو شخص تھا اس دنیا میں جس سے اس کا خون کا رشتہ تھا، جو ہر مصنوعیت سے پاک کھرا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کتنی دیر تک باتوں کا دور چلتا رہا، جن میں وہ بھی اپنا دل مار کر شامل رہی تھی۔ رات کے 10 بجے سب آرام کرنے کے خیال سے اپنے اپنے کمروں میں تشریف لے گئے تھے۔ وہ ان کے جانے کے بعد کتنی دیر تک صوفے پر بیٹھی ششوپن کا شکار رہی کہ وہ کیسے اور کس منہ سے اس کے روم میں جائے۔ الہان بھی اس کے سامنے موجود سنگل صوفے میں دھنسا موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامیہ پر پڑی، جو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چڑھا رہی تھی، جس پر وہ سمجھ گیا کہ وہ کسی بڑی الجھن کا شکار ہے۔ تبھی تو سپاٹ لہجے میں بولا، تم کیوں ایسے بیٹھی ہو؟ کیا اب یہ بھی مجھے کہنا ہوگا کہ روم میں جاؤ؟ نہیں، مگر میں کیسے وہاں؟ مارے گھبراہٹ کے الفاظ بھی اس کے منہ سے صحیح سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ بغیر ڈرامہ کیے روم میں آ جاؤ، سختی سے تنبیہ کرتے وہ وہاں سے چلا گیا اور سامیہ جلتی آنکھوں سے اس جگہ کو گھورتی رہی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھوں پر چشمہ لگا تھا، ہاتھ میں کتاب موجود تھی جو بڑے انہماک سے پڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ صوفے پر دونوں پنجے ٹکائے اپنے پیر جھلاتے ہوئے سامنے کی دیوار پر موجود ابیہا اور الہان کی انلارج تصویر کو گھور رہی تھی۔ وہ تصویر پہلے اس کے لیے باعث اذیت ہوا کرتی، مگر اب اس تصویر نے اس کے سارے احساسات ہی مار دیے تھے۔ مگر وہ مضطرب سی تھی، جس کی وجہ الہان کی موجودگی کے سوا کچھ نہ تھی۔ کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے الہان کی نظر سامیہ مراد پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو جیسے کسی نے سزائے موت سنا دی ہو؟ اس کے طنز پر ایک تلخ مسکراہٹ سامیہ کے لبوں پر احاطہ کر گئی۔ تب وہ بولی، سزائے موت ہی تو سنائی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ خوشمزگی سے اسے دیکھتے سوال کیا گیا۔ میرا مطلب ہے مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو کس نے روکا؟ لاپرواہی سے دوسرا سوال آیا۔ آپ لائٹ آف کر دیں، اس کی بات پر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ لائٹ شروع رہنے سے پرابلم ہے یا میری موجودگی سے؟ نہیں تو آپ کیوں پرابلم ہوں گے؟ حالانکہ سب سے بڑی پرابلم تو وہی تھا، مگر وہ کہنے سے رہی۔ تو چپ چاپ سو جاؤ، لائٹ آف نہیں ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ دوبارہ مطالعے میں غرق ہو گیا اور وہ اتنی بے عزتی پر زمین میں گڑ سی گئی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر گزری تھی، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی بے حس و حرکت۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد الہان کا مطالعہ ختم ہوا تھا تو کتاب بند کی، ایک ہاتھ سے چشمہ نکالا، دوسرا ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر بیک گراؤنڈ سے سر ٹکا کر خود کو ریلیکس کیا۔ کچھ یاد آنے پر جھٹ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر الہان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جھٹکے سے ہاتھ بڑھا کر اپنے بیڈ کے پیچھے موجود سارے بٹنز آف کرتے بڑبڑایا، پتہ نہیں کیسے اتنی بڑی مصیبت گلے لگا لیا۔ خود کے لیے مصیبت کا لفظ سن کر حلق میں کچھ اٹکا تھا، کچھ کھارا سا۔ ہاں، وہ آنسو تھے جو ہر روز کی طرح خود کو اس سے محبت کرنے پر سرزش کیا کرتے تھے۔ لائٹ آف ہوتے ہی سارے روم میں ملکہ سا اندھیرا پھیل گیا تھا، ہر شے سیاہی میں ڈوب گئی، اس کی قسمت کی طرح۔ بس اس کا چہرہ تھا جو اس ملکہ اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ صوفے کے ہتھے پر تکیہ رکھے وہ اس چہرے کو ہی تکتی رہی جو اس کی محبت تھا، مگر وقت کی گردش اس کی محبت کو دھندلاتی جا رہی تھی۔ محبت اپنا رنگ کھوتی جا رہی تھی، وہ سورج کی وجہ سے جو ہر روز اسے جھلسا کر بادلوں کی اوٹ میں جا چھپتا تھا۔ ان سب کے آ جانے سے نہ صرف مراد ہاؤس میں چہل پہل ہوئی تھی، بلکہ دونوں کی زندگیوں میں بھی ہلچل سی مچ گئی تھی۔ زہیب بھائی کا 2 سالہ بیٹا ذکوان جب پورے گھر میں کھیلتا تو اس کے شور سے پورے گھر کی در و دیوار گونج اٹھتی۔ اب بھی ذکوان زہیب کے ساتھ گیند سے کھیل رہا تھا۔ جب زہیب گیند کیچ کر لیتا تو ذکوان مارے خوشی کے چیخنے لگتا۔ دونوں باپ بیٹے کے کھیل کو الہان کافی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک کسک تھی جو اس کے مردہ دل میں اٹھی تھی، اگر آج ابیہا ہوتی تو۔ بس وہ یہیں تک ہی سوچ سکا تھا، اس کے بعد ساری سوچیں اسے اذیت دیتی تھیں۔ شبینہ بیگم جب ہال میں آئیں تو ہاتھ میں اخبار تھامے مگر نظریں ذکوان اور زہیب پر جمائے۔ الہان کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی، تب وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئیں اور بولی، ذکوان زہیب کے ساتھ ہر روز اسی طرح ہی کھیلتا ہے؟ اچھا، اور کیا کرتا ہے یہ؟
انہیں دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بڑے اشتیاق سے پوچھا، بس پوچھو ہی مت، دن رات میرا سر کھاتا رہتا ہے۔ تو کبھی تمہارے ڈیڈی کا؟ ان کی بات پر ذکوان کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا وہ مسکرا اٹھا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں اور سامیہ کو بھی اپنی فیملی پلان کرنا چاہیے۔ ان کی بات پر الہان کے لب سکڑ گئے۔ ایک تاریک سایہ اس کے چہرے پر آ کر گزرا تھا۔ موم، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے یوں ہاتھ جھٹکنے پر شبینہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی، یہ زندگی ہے، اس میں کئی سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مگر ان کا سامنا کرنے سے انسان مضبوط بنتا ہے۔ اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اب سامیہ مراد ہے۔ ابیحہ تمہاری زندگی کا اہم حصہ تھی، مگر اب وہ جگہ تمہیں سامیہ کو دینی ہوگی۔ دونوں کی آواز قدرے دھیمی تھی کہ زہیب تک بالکل ہی نہیں پہنچ سکی تھی، ورنہ وہ اپنی بہن کا محاسبہ کرنے آ جاتا۔ موم، پلیز، یہ باتیں مجھے درد دیتی ہیں، سچائی درد ہی دیتی ہے، مگر مجھے ایسی حقیقت کا سامنا نہیں کرنا جو مجھے میری یادوں سے دور لے جائے۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ گیا اور پیچھے سے آتی سامیہ کے قدم وہیں جمے رہ گئے تھے۔ وہ اپنے روم میں موجود دریچے میں آئمہ بھابھی، زہیب بھائی اور ذکوان کو لان میں کرکٹ کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ کتنی حسین مکمل سی فیملی تھی ان کی۔ انہیں دیکھ کر اسے اپنی بچگانہ سوچ یاد آ رہی تھی، جب وہ بھی کبھی ایسے ہی مکمل فیملی کے خواب دیکھا کرتی تھی، مگر وہ خواب تو صرف گرد بن کر رہ گئے تھے جس پر نہ جانے کب اتنی پرتیں چڑھ گئی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، تبھی اسے اپنے قریب سے شناسا سی آواز آئی، سب کی زندگی یکساں نہیں ہوتی، کسی کی زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے اور کسی کو ہاتھ آگے بڑھا کر مانگنا پڑتا ہے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مانگ لو یا پھر چھین لو، تمہارا حق ہے آخر۔ ان کی موجودگی اسے حیران نہیں کر پائی تھی، مگر ان کی باتیں، اف یہ لوگ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہوتے ہیں؟ کہاں وہ ان کی لائف میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اور اب وہ اسے زندگی جینے کے اسلوب سکھا رہی تھیں، چھیننے کا درس دے رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ احاطہ کر گئی۔ میں تو اس قابل ہی نہیں تھی جو کبھی الہان مراد کے ساتھ کھڑی رہ سکتی، تو پھر کیوں اس لڑکی کو آپ اپنے بیٹے کے قابل بنا رہی ہیں؟ کیوں چاہتی ہیں کہ میں اس کی زندگی میں رنگ بھروں؟ اس کی بات پر شبینہ بیگم خاموش کی خاموش رہیں۔ ہم کبھی کبھی سامنے والے کو اس قدر حقیر گردانتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، مگر کون کس قابل ہے یہ صرف وہ رب ہی جانتا ہے۔ کبھی کبھی خود سے کیے گئے بڑے بڑے دعوے ہم پر ہنستے ہیں، جیسے اس دن میرے کیے گئے دعوے مجھ پر ہی ہنس رہے تھے جب میں نے تمہاری ذات کو مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ سب کرتے میں بھول چکی تھی کہ خدا تمہارا بھی ہے اور تمہارے دل پر گرے آنسوؤں کا حساب لے گا۔ حساب کتاب کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک ایسا مرد سونپا جو پہلے ہی زنگ آلود ہے، اور آپ اب چاہتی ہیں کہ میں اسے چمکاؤں، اس میں نئے رنگ بھروں، مگر اس سب میں میری ذات کہاں ہے؟ میں تو کہیں نہیں ہوں، نہ پہلے تھی نہ اب ہوں۔ پہلے مجھے میری شکل کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا، پھر اسی لڑکی کو اپنی بیوی کی محبت میں بیمار بیٹے کو سونپ دیا، اور اب چاہتی ہیں کہ میں اس کی تیمارداری کروں، صرف میں قربانی دوں، میں اپنی انا کو ماروں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی ہوں جسے الہان مراد نے ٹھکرایا، جس کے بعد کسی نے نہیں اپنایا، سب کے رد کر دینے کے بعد پھر دوبارہ الہان مراد میری زندگی میں آیا اور مجھ پر احسان کر گیا، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ اب اس کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ آج نہ جانے کیوں وہ اتنی تلخ ہو رہی تھی کہ جو باتیں اسے اذیت دیتی تھیں وہ بھی آسانی سے کر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آگ نکل رہی تھی جو کئی سالوں سے اس کے اندر دفن تھی، جسے آج باہر کا راستہ ملا تھا۔ اس کی باتیں کسی نے بڑے دھیان سے سنی تھیں اور دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ کچن میں موجود سب کے لیے شام کا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ گھر میں ملازم ہونے کے باوجود شہباز صاحب نے اس کے ہاتھ کے بنے پکوڑے کھانے کی فرمائش کی تھی، وہ انہیں انکار نہیں کر سکی، تبھی کچن میں آ گئی اور پکوڑوں کا امیزہ تیار کرنے لگی۔ شہباز صاحب، زہیب، الہان اور وہ دونوں خواتین بھی باہر لان میں بیٹھی باتیں بگاڑ رہی تھیں۔ وہ مصروف سی کچن میں موجود لان کی طرف کھلتی کھڑکی سے کبھی کبھار باہر بھی نظر ڈال دیتی۔ لان میں موجود الہان کی نظریں کچن سے نظر آ رہے چہرے پر پڑی تو وہ اپنی جگہ مبہوت سا رہ گیا۔ سانولی رنگت جو شادی کے بعد کچھ زیادہ نکھر گئی تھی، چہرے پر موجود سیاہ زلفوں کا سایہ جو اسے جاذب بنا رہا تھا، اس پر وہ بار بار اپنے چہرے پر جھولتی لٹوں کو ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑسنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی کوششیں بارہا ناکام ہو رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر الہان مراد کے دل پر بجلیاں سی گری۔ اس ایک لمحے میں دل کو بہت کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنی نظروں کو اس کی طرف بھٹکنے سے روکنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر نظروں کو وہ چہرہ ایسا بھا گیا تھا
کہ سارے منظر دیکھ کر اسے نظریں ایک ہی منظر پر آ ٹھہرتی تھیں۔ پھر خود کو بہلانے کے لیے وہ زہیب سے باتیں کرنے لگا، کہیں نظر پھر بھٹک نہ جائے۔ آئمہ بھابھی کچن میں آئیں تو اسے تندھی سے پکوڑے بناتے دیکھ کر بول پڑی، لاؤ سامیہ، میں تمہاری کچھ مدد کر دیتی ہوں۔ اب ان کی زبان پہلے کی طرح نشتر نہیں چلایا کرتی تھی۔ سامیہ نے مسکراتے انہیں دیکھا اور انکار کرتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی، میں سب کچھ کر لوں گی، آپ جا کر انجوائے کریں۔ انجوائے ہم نہیں، کوئی اور کر رہا ہے۔ کسی کی نظروں نے مسلسل تمہیں اپنے احاطے میں لے رکھا، وہ دیکھو ذرا۔ اتنا کہہ کر بھابھی نے اس کا دھیان لان کی طرف دلایا۔ الہان کی نظریں اس کی طرف ہی تھیں۔ اس کے دیکھتے ہی الہان نے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ یہ بھابھی کو بھی کس قدر خوش فہمی تھی، اب وہ انہیں کیا بتاتی۔ وہ سامیہ مراد ہے، اس کی زندگی میں سب کچھ اتنی آسانی سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی سے کچے پکے سارے رنگ ایک ساتھ دھل کر سیاہ رنگوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تم اپنا حلیہ کیوں نہیں تبدیل کرتی؟ دیکھو تمہارے بال کس قدر بکھر رہے ہیں۔ میک اپ تو نام کو استعمال نہیں کرتی، حالانکہ تمہاری شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، مگر حلیہ پورا ماسیوں والا۔ ان کی باتیں اسے ذرا پسند نہیں آ رہی تھیں۔ وہ کہتا ہے تیار شیار مت ہوا کرو، اور بھابھی اسے تیار ہونے پہننے اوڑھنے کا کہہ رہی تھی۔ جی بھابھی، میں دھیان رکھوں گی۔ اچھا اب تم چلو باہر لان میں سب کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کرو۔ پھر وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گئیں۔ شبینہ بیگم اور آئمہ بھابھی اپنی باتوں میں لگ گئیں اور وہ ذکوان کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ تبھی الہان چلتا ان تینوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر آئمہ بھابھی کو شرارت سوجھی۔ اچھا الہان، ذرا بتاؤ تو تمہیں ہماری سامیہ کیسی لگی؟ بھابھی کا یہ سوال اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ ذکوان کے ساتھ کھیلتی سامیہ ٹھٹک گئی، اور وہ بھی حیران ہو کر بولا، اچھی ہے؟ صرف اچھی؟ نہیں، بہت اچھی۔ اس کے اس اظہار پر دوسری طرف بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ لفظ یاد آئے جس سے کبھی اس کا دل چھلنی ہوا تھا۔ سامیہ مراد میرے ساتھ کھڑی اچھی لگے گی؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ میرے ساتھ کھڑی رہ سکے؟ سامیہ کا چہرہ سپاٹ ہی رہا تھا، ایسے جیسے اسے کچھ فرق نہیں پڑا ہو۔ آج ذکوان کی سالگرہ تھی، جسے زہیب نے اپنے پوشن میں بڑی دھوم دھام سے منایا تھا۔ اس نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے سارے انتظامات اپنے ہاتھوں سے کیے۔ ذکوان اس کا اکلوتا لاڈلا بھتیجا تھا، اس کے لیے جتنا بھی کرتی وہ کم تھا۔ سبھی اس کے کیے گئے انتظام کی داد دے رہے تھے، اور وہ خوشی خوشی سب کی داد اور تحسین وصول کر رہی تھی۔ فیروزی رنگ کے ڈریس میں، ہلکے سے میک اپ میں وہ کافی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس کی گندمی رنگت پر الگ ہی طرح کا نکھار تھا جو دیکھنے والے کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ بھی مہمانوں کے درمیان گھرا گاہے بگاہے اسے دیکھ لیتا، جو اسے بے نیاز سب سے ہنس ہنس کر مل رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ پارٹی کے اختتام پر فیملی فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ سبھی جوڑے ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ وہ بھی الہان سے فاصلہ بنا کر کھڑی رہی۔ اس کے گریز پر الہان نے سرزش کرتے ہوئے لہجے میں بولا، تم سیدھے سے کھڑی نہیں رہ سکتی؟ آپ کے ساتھ کھڑی کیا میں اچھی لگوں گی؟ حالانکہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ کھڑی رہ سکوں۔ اس کی بات پر الہان مراد کی رنگت تیزی سے سرخ ہوئی۔ بہت کچھ تھا جو اسے یاد آیا تھا۔ تنفر سے کہے گئے اپنے وہ الفاظ اب اسے ہی ڈس رہے تھے۔ پھر فوراً ہی خود کو نارمل کرتے اس نے سامیہ کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا، اور وہ مہمانوں کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر زبردستی مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ کافی دیر رات کو تقریب کا اختتام ہوا تھا۔ وہ تھکی ماندی سی روم میں چلی آئی اور صوفے پر دھنس سی گئی۔ کچھ دیر تک خود کو پرسکون کیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری نکالنے لگی۔ ابھی وہ ایئر رنگ نکال رہی تھی، تب وہ دروازہ کھول کر پیچھے سے آیا اور اس کے عکس کو آئینے میں دیکھتا ہوا بولا، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اپنی دہانت سے چونکی اور تلخی سے بولی، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے؟ وہ ضرورت پر کافی زور دیتے ہوئے بولا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بائیں کان سے رنگ نکالتا ہوا ہاتھ حرکت بھی نہ کر سکا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بائیں کان میں پھنسا ایئر رنگ نکالتے ہوئے اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ مجھے اس وقت صرف تمہاری ضرورت ہے، نگاہیں اس کے لبوں پر جمائے وہ جذب کے عالم میں بولا تو سامیہ مراد کی روح کانپ اٹھی۔ پھر کچھ بھی کہے بغیر وہ اس پر جھک گیا تھا۔ اس کی اس حرکت سے سامیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر وہ کتنا ہی احتجاج کرتی رہی، مگر اس کے سارے احتجاج بے سود رہے۔ سامیہ نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ دونوں طرف جذبات کا طوفان تھا جو انہیں اپنے سنگ بہہ لے جا رہا تھا، مگر اس طوفان کو الہان مراد کے موبائل کی بجتی ہوئی رنگ نے تھما دیا۔ الہان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور کہا، یہ سب جو ہوا اس میں کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا، یہ محض ضرورت تھی، اسے کوئی اور نام دینے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی بات پر سامیہ کے دل پر غصہ پڑا تھا۔ ایک شفاف موتی آنکھ سے گرنے ہی والا تھا کہ اس نے پونچھ لیا اور اپنے آنسو کو
اس کے سامنے بے دقت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے جذبات اتنے سستے نہیں ہیں جو کسی کی ضرورت بنے۔ موبائل کی بیل مسلسل بج رہی تھی جس پر اس کا سارا دھیان چمکتی اسکرین پر تھا، اسی لیے اس نے سامیہ کی بات کو سنی انسنی کر دیا، مگر وہ مزید بولی، آئندہ میرے قریب آنے سے پہلے یہ بات دھیان رکھ لیجیے گا کہ میں وہی ہوں جسے بدصورت کہہ کر رد کر دیا گیا تھا۔ مسلسل بجتا موبائل خاموش ہو گیا تھا، بالکل الہان مراد کی طرح۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا سامیہ یہ بات بار بار کس وجہ سے دہراتی ہے، مگر خود سے نفرت کا اظہار کرتی ہوئی سامیہ مراد اسے زہر لگ رہی تھی۔ تب وہ بولا، کیا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کتنا ناپسند کرتا ہوں؟ حالانکہ اس بات پر دل زور و شور سے نفی کر رہا تھا، اس کی دل چھلنی کر دینے والی باتوں پر آنکھوں سے گرتے آنسو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے الہان مراد؟ اپنی آنکھوں سے بہتے پانی کو بے دردی سے پوچھتی ہوئی وہ زندگی کی دوسری بڑی غلطی کر بیٹھی، آپ سے شادی کرنا۔ ابیحہ مراد نے بھی یہی غلطی کی تھی جس کے باعث وہ ایک زوردار تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس تھپڑ کے بعد دونوں طرف سناٹا چھا گیا جسے اس کے سخت لفظوں نے توڑا، اپنا اور ابیحہ کا کبھی موازنہ مت کرنا، وہ میرے لیے سراپا محبت تھی اور تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے۔ اتنا کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے سکتہ سی زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ کاش کہ آپ کا شمار خوبصورت مردوں میں نہ ہوتا، مگر آپ ایک اچھے شخص بنتے۔ وہ بیڈ پر آڑا ترچھا اپنے ایک بازو میں تکیہ دبوچے سویا ہوا تھا، بال جو ہمیشہ جیل سے سیٹ کر کے انگریزی فلم کے ہیرو کی طرح پیچھے ہوتے تھے اب وہ پیشانی پر تھے۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا۔ کوئی کیسے کسی کو دن رات اذیت میں مبتلا کر کے اتنی پرسکون نیند لے سکتا تھا؟ الہان مراد سب کے لیے نرم گوش سادہ شخص ہے، مگر میرے لیے ایک سخت گیر شوہر۔ میں نے تو کبھی سے الہان مراد سے محبت نہیں کی تھی، میں نے ہمیشہ سے نرم دل خوش گفتار الہان مراد کو چاہا تھا۔ ابیحہ مراد تم نے کیوں اس رات دعا کی تھی کہ مجھے میری محبت مل جائے؟ اب دیکھو تمہاری دعا بد دعا بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ ہر رات وہ ابیحہ مراد سے شکوہ کیا کرتی تھی، اپنے رب سے اور ابیحہ سے۔ اس کے شکوے تھے کہ بڑھتے جا رہے تھے۔ اب بھی الہان مراد کے بیڈ کے پیچھے کھلی کھڑکی سے سیاہ رات کو گھورتی وہ اسے شکوہ کر گئی تھی۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی اور اس کے شکوے بڑھتے جا رہے تھے۔ بالآخر کھڑے کھڑے اس کے پیر شل ہو گئی تو تھک ہار کر وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ بیڈ سے تکیہ اٹھانے کے لیے جھکی تو نظریں اس کے سوئے ہوئے وجود سے ٹکرائیں۔ کاش تم میرے دل میں نہ بستے۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی نادم رہ گئی، پھر بیڈ پر موجود تکیہ اٹھا کر لے جانے لگی تھی کہ اس نے سختی سے سامیہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہ جانے کیوں لگتا ہے جیسے تمہارے سارے آنسو میرے لیے ہیں۔ غلط فہمی ہے آپ کی، اور غلط فہمیاں اپنے آپ ہی جگہ بنا لیتی ہیں۔ اچھا اگر یہ غلط فہمی ہے تو مجھے تمہاری آنکھوں میں محبت کیوں نظر آتی ہے؟ محبت تو جانور سے بھی کر لیتے ہیں، پھر تو آپ شوہر ہیں میرے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر صوفے پر جا لیٹی، مگر آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند تو دوسری طرف بھی نہیں آ رہی تھی۔ کل رات کی تلخی کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا کچھ غلط کہہ بیٹھا ہے اور کر بیٹھا ہے۔ وہ اسے معذرت کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تھی کہ کسی طرح ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، وہ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں جس میں ہلکی سی نمی بھی لپٹی تھی۔ آج کل عجیب سا موسم ہو رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کب بارش ہوگی کب دھوپ نکلے گی۔ اس نے پہلے ہی ملازمہ کو کافی لانے کا حکم دیا تھا جو وہ ابھی ابھی دے کر گئی تھی۔ منڈے پر کافی کا کپ رکھے نظریں آسمان پر ٹکائے وہ کچھ کھوئی ہوئی سی تھی۔ لمبے بال ہوا کے دور سے اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ تب وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا اور بالکل اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ سامیہ کے بال اس کے بھی چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ جو بھی شیمپو استعمال کرتی تھی اس کی خوشبو لاجواب تھی۔ وہ خود کو بہتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو سے وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے برابر کون ہے۔ تبھی نہ چونکی نہ ہی ایک نظر اس کی طرف دیکھا، بس آسمان کو تکتی رہی۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ سوال تو غیر متوقع تھا، مگر جس سے پوچھا تھا اس کی وجہ سے وہ ہلکا سا چونکی۔ ہاں کی ہے۔ نہ جانے کیسے وہ اس بات میں جواب دے گئی۔ اس کا جواب سن کر لگا دل کو کسی نے زور سے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ سانس بھی بھیجی بھیجی سی آ رہی تھی۔ اچھا کون ہے وہ خوش نصیب؟ تھا ایک بے قدر جسے محبت نبھانے کا اسلوب بھی نہیں پتہ ہے۔ اوہ تو تم محبت کر کے پچھتا رہی ہو؟ اس کے سوال پر ایک تلخ مسکراہٹ سامیہ کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ پچھتا نہیں رہی بلکہ شرمندہ ہوں۔
اس دکھ سے بڑھ کر کیا دکھ ہوگا کہ محبت کرنے والے کو محبت کرنے پر شرم آئے۔ اس کی بات الہان کو گہری کھائی میں دھکیل گئی۔ کیا تم محبت پر دوبارہ یقین نہیں کر سکتی؟ اس کی مبہم سی باتیں سامیہ کی سمجھ سے بالکل پرے تھیں۔ نہیں، وہ آسمان کو تکتی رہی اور وہ سامیہ مراد کو مرد محبت کے بارے میں کافی کمزور ثابت ہوتا ہے بنسبت عورت کے۔ مرد کے دل میں ایک سے زیادہ محبت سما سکتی ہے، جبکہ عورت کا دل صرف ایک کا ہی ہوتا ہے اور زندگی بھر ایک کا ہی ہو کر رہنا چاہتا ہے، جبکہ مرد کے دل میں ایک سے زیادہ کی گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ جیسے اس کے دل میں سامیہ مراد کی محبت نے نیا جوش بھرا تھا۔ اس کے خود سے کیے گئے دعوے پرانی عمارت کی طرح کھوکھلے ہو چکے تھے۔ وہ سامیہ مراد سے خود کو محبت کرنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اب وہ اپنے روم میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ سامیہ باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ بظاہر بھابھی سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کی ساری سوچیں الہان کے بدلتے رویے کی طرف تھیں۔ کیا بات ہے سامیہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بھابھی اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی تو وہ چونکی۔ بھابھی مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ کچھ دیر مزید بھابھی سے باتیں کر کے وہ روم میں چلی آئی۔ روم میں آئی تو اسے ٹہلتا دیکھ کر دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ وہ ٹہلتے ہوئے رکا اور بولا، وہاں کیوں جمی کھڑی ہو، اندر آؤ۔ پھر وہ اندر چلی آئی، جبکہ اسے بدلے بدلے سے الہان سے الجھن ہو رہی تھی۔ خواہ مخواہ وہ وارڈروب کھولے کھڑی اپنے کپڑے الٹ پلٹ رہی تھی۔ تب وہ اس کے پشت پر کھڑا بولا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو وہ کون تھا جسے تم نے چاہا تھا اور اب پچھتا بھی رہی ہو؟ آپ یہ جاننے کے لیے اتنی دیر سے جاگ رہے ہیں؟ وہ پلٹے بغیر بولی تھی۔ ہاں، مجھے جاننا ہے وہ کون تھا۔ ہنوز مصروف انداز میں بولا، آپ جان کر کیا کریں گے؟ وہ جاننے پر بضد تھا اور وہ انکاری۔ دیکھوں گا وہ بد نصیب کون تھا جسے سامیہ مراد کی محبت راس نہیں آئی۔ اس کی یہ بات سن کر سامیہ کے متحرک ہاتھ تھم گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے پلٹی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کس قدر اذیت تھی، لبوں پر دل دہلا دینے والی مسکراہٹ۔ اف، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر الہان مراد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جاننا چاہتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ اس سے کچھ کہا نہیں گیا، وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ تب سامیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کداور آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ کچھ الجھا ہوا سا حیران پریشان سامیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تب وہ بولی تو اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی، یہ جو آپ کے سامنے موجود آئینے میں جس کا عکس ابھر رہا ہے نا، یہی وہ شخص ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے جانے انجانے میں میرے دل پر دستک دی تھی، پھر ایک دن میری شکل و صورت کو تضحیک کا نشانہ بنا کر میری ذات کو بری طرح مسخ کر دیا۔ اس کی بات سن کر الہان کے ہاتھ پیروں سے جان نکل گئی تھی۔ اسے اس رات بڑے تنفر سے کہیں کہیں اپنی باتیں یاد آئی تھیں۔ محبت جب ذلت کی گلیوں میں سفر کرتی ہے نا، تو محبت بھی اپنے ہونے پر شرمندہ ہو جاتی ہے۔ میری محبت نے 4 سال تک مجھ پر ہنسا، میرا مذاق بنایا اور اب مجھے اس قدر بے حس کر دیا کہ میں اس کے پر لطیف جذبے سے بھی ناآشنا ہو گئی ہوں۔ اپنے جھکے سر کو اٹھا کر دیکھا تو آئینے میں اس کا عکس تھا۔ پھر اسی تیزی سے اس کا سر جھک گیا۔ اپنے خوبرو چہرے کو دیکھ کر اسے خود سے گھن محسوس ہوئی۔ اس چہرے سے نفرت ہو گئی۔ پھر وہ مایوس ہو کر وہاں سے خاموش چلا گیا۔ وہ خود سے اس قدر شرمناک تھا کہ رات بھر روم میں نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف اسے پرواہ نہیں تھی۔ رات کا سمے تھا۔ وہ صوفے کے ہتھے پر تکیہ رکھے اس پر سر ٹکائے لیٹی تھی۔ آنکھیں ہنوز خالی تھیں۔ اب ان میں خواب نہیں تھے، نہ ہی کچھ پانے کی تمنا تھی۔ تب وہ اس کے قریب آیا اور بولا، کیا تم اس شخص کو معاف نہیں کر سکتی جو تمہارا خطا کار ہے؟ معافی آپ کے لیے چھوٹا لفظ ہوگا، میرے لیے بہت بڑا لفظ ہے، اور معافی پانے کے لیے ڈھیر سارا پچھتانا پڑتا ہے۔ معافی سزا کے بعد ملتی ہے، پھر میں ایسے کیسے آپ کو معاف کر دوں، جبکہ آپ کی آنکھوں میں ندامت ہے، نہ ہی پچھتاوا۔ میں بہت پچھتا رہا ہوں سامیہ، میرے اندر درد کی لہریں موجزن ہیں، بس تم ایک بار جھانک کر تو دیکھو۔ اس کی بات پر سامیہ کے لبوں پر استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے بولی، جس سے اتنی محبت کی کہ ہر سانس پر دنیا صرف اسی پر ختم ہوتی محسوس ہوئی، اس شخص کی ایک نگاہ محبت کے لیے میں کتنا تڑپی ہوں یہ آپ نہیں جان سکتے۔ آپ اس سے تھوڑا بھی تڑپتے تو میری ساری تکلیفوں کا مداوع ہو جاتا۔ اس کی بات پر ایک گہری سانس کھینچ کر وہ جذب کے عالم میں بولا، تم جتنا 4 برسوں میں تڑپی ہو اس سے کہیں زیادہ گنا میں اس 1 مہینے میں تڑپا ہوں۔ تم میرے دل میں جھانک کر تو دیکھو، اندازہ ہو کہ تمہاری تڑپ اور میری تڑپ اب یکساں ہیں۔ نہیں، میں نہیں مانتی اس محبت کو۔ محبت تو برسوں لیتی ہے پھلنے پھولنے میں، محبت تو بے انتہا تڑپاتی ہے، جدائی میں آنسو دیتی ہے، مگر آپ کہاں تڑپے، آپ نے کہاں جاں گسل جدائی کے لمحات سہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت امتحان ہے، تو میں بھی اس امتحان کو قبول کرتا ہوں۔ قبول کرتا ہوں تمہاری جدائی، قبول کرتا ہوں وہ آنسو جو تمہیں خوشی دیتے۔
اتنا کہہ کر وہ جانے لگا تو وہ پیچھے سے بولی، تو کیا میں آپ کی طرف سے اپنی مرضی پر چلنے کے لیے آزاد ہوں؟ اس کی بات پر بغیر پلٹے وہی بولا، اگر تمہیں اس میں خوشی ملتی ہے تو یہی صحیح۔ اپنی کہہ کر وہ چلا گیا اور وہ لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ سامعہ مراد نے اسے سزا دینے کا سوچ لیا تھا، اسے دور جانا طے ہو گیا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اسے خلاق کے پیپرز ملے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نہیں رہی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور گھر چلا آیا تھا۔ اسے آفس ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے گھر دیکھ کر شہباز حیران رہ گئے تھے اور پوچھ بیٹھے، الہان کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ہاں ڈیڈ سب صحیح ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں گواہ تھیں کہ وہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے، مگر وہ کہہ رہا تھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ مام سامعہ کہاں ہے؟ اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی شبینہ بیگم چونک کر بولی، وہ صبح سے اپنے پوشن میں ہے، جا کر دیکھ لو۔ ان کی بات پر وہ جس طرح سے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے تیور دیکھ کر شبینہ بیگم اور شہباز صاحب ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھتے رہ گئے۔ جب وہ سامعہ کے پوشن میں آیا تو وہاں سناٹے کا راج تھا۔ آج پھر کسی کو لائٹ آن کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسی چیز پر دھیان دیے بغیر سیدھے اس کے روم میں چلا آیا۔ وہ اپنے روم کی بالکنی میں کھڑی تھی، شاید اس کی موجودگی کو جان گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا اور آسمان کی طرف نظریں جمائے بولا، جب کسی سے شدت سے محبت ہو تو اس کی ناراضگی بھی سزا لگتی ہے۔ اگر محبت میں پڑنے والا پل پل اذیت کا مزہ چکھے تو محبت دل سے اتر جاتی ہے، پھر سزا کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایک آنسو کنارے پر آ کر ٹھہرا جسے پوچھنا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ محبت دل سے نہیں اترتی، بس جسے دل سے چاہو وہ اتر جاتے ہیں۔ محبت نہیں، لوگ نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ شاید تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ حد سے آگے بڑھ کر قدم پیچھے موڑنے کی اذیت سے بچا جا سکتا ہے۔ میں بکھر چکی ہوں، مجھ میں کسی کا ہاتھ تھامنے کی سکت نہیں ہے۔ تم ہاتھ مت تھامنا، میں تھامے رکھوں گا۔ تم بس قدم سے قدم ملا لینا، جس سے سفر آسان رہے گا۔ جس سفر پر جانا ہی نہ ہو تو پھر چلنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس کی بات پر الہان نے اذیت سے پر اپنی سرخ آنکھیں سختی سے بند کیں۔ اسی طرح اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ کر خود سے لگا لیا، پھر اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر ملتجانہ لہجے میں بولا، مان جاؤ نا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی سارے غم ڈھلنے لگے تھے، رگ و پے میں ٹھنڈک سی اترنے لگی۔ آپ کو منانا نہیں آتا، پھر کیسے مانوں؟ تم ساتھ رہو گی تو یہ بھی سیکھ جاؤں گا۔ ساتھ رہنا ضروری ہے کیا؟ دور جانا بھی ضروری ہے کیا؟ میں باتوں میں آپ سے جیت نہیں سکتی، اور میں محبت کرنے میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ اس کی بات پر سامعہ نے اپنا چہرہ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا جو اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے بولی، آپ کافی برے ہیں اور تم کافی انا پرست ہو۔ اب دونوں بھی ایک دوسرے کو اپنی خامیاں گنا رہے تھے۔ اس کی اس بات پر وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی تھی، تبھی وہ اس کی شرمندگی مٹانے کی خاطر بولا، تم نے وہ خلا کا نوٹس کیوں بھیجا تھا؟ اس کی بات پر وہ اپنے پیر کے ناخن سے زمین کو کریدتے ہوئے بولی، آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ رد کیے جانے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ اس کی بات پر وہ لب بھیج گیا۔ کچھ وقفے تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر وہ بولا، مجھے اسی رات ٹھکرائے جانے کا احساس ہو چکا تھا جب تم اپنا روسی لباس اور جیولری روم میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سامعہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد کی کرچیاں تھیں۔ سامعہ کا سر پھر جھک گیا، سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی سنجیدگی پر الہان نے اس کا جھکا سر اٹھایا اور کہا، اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے جو کہا تھا اس پر تو مجھے زندگی بھر شرمندہ رہنا چاہیے۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر بولی، اب جانے دیں اس ٹاپک کو، کوئی اور بات کریں۔ اس کی کوئی اور بات پر وہ مسکرا کر شرارت سے بولا، ٹھیک ہے تو پھر مجھے 3 بچے چاہیے جن کا نام ہم مانی، شانی اور ٹیپو رکھیں گے۔ اس کی بات پر سامعہ کے گال سرخ ہو گئے، وہ مارے حیا کے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اسے چپ دیکھ کر وہ پھر بولا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں بچے پسند نہیں ہیں؟ ہاں ہیں، آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر تم خاموش کیوں ہو؟ میں سوچ رہی تھی اتنے بچوں کو کون سنبھالے گا، مجھ سے اتنے بچے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ پھر وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، دونوں مل کر سنبھال لیں گے، ایک دن میں ڈائپر چینج کروں گا، ایک دن فیڈر بناؤں گا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا اور وہ بس اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ رنگ بدلتا وہ آسمان کافی حسین تھا۔ ختم شد۔